अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा और आयशा मुल्तान से हूं। ये जी बिल्कुल आज जब मैं अजरक पहनकर आई और ये ब्लू कलर में तो मुझे सब कह रहे थे अच्छी लग रही है, आज कोई अजरक डे है, आज कोई स्पेशल डे है। तो मैंने कहा यार ये चीज़ ना मुल्तान की पहचान है। तो जहाँ भी जो देख रहे हैं तो आयशा मुल्तानी आप कह सकते हैं, मुल्तान से जी बिल्कुल शो आप देख रहे हैं ऑन एयर हो चुका है। और कैसे हैं आप, तबीयतें कैसी हैं आपकी? तबीयत ठीक ठाक है, फिट है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा जी, गर्मियों में हो गया इजाफा, गर्मी कल भी मैं यही बता रही थी यार, जैसे जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और रूटीन वाइज जो है गैर मामूली तौर पर हम कह सकते हैं कि गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ और उसकी वजह से यार आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। गैर एलानिया बताए बगैर सुबह से मुल्तान में 6 बजे का टाइम था जब मेरी आँख खुली तो वो जनाब लाइट नहीं है। और इवन कि जब यहाँ मैं आई तब तक लाइट नहीं थी। कपड़े प्रेस करना बड़ा औखा हो गया मेरे लिए, जो मिला वही उठाया और मैंने पहन लिया। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा लाइट नहीं थी तो कहते इसीलिए मैडम आपने जो आप पहनती हैं कपड़े, वो जो फॉर्मल ड्रेस हैं तो वो आपने पहना नहीं है। तो मैंने कहा हाँ यार आज टाइम नहीं मिला। अच्छा, बात ये थी, जो करने वाली बात थी वो ये थी कि आप कल की न्यूज़ चल रही थी, बहुत सारे बच्चे गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है बेहोश हो गए, कुछ हॉस्पिटल चले गए और कुछ जो है कहीं स्कूल में पानी बहाया जा रहा है उनके सर पे। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन थी और आपके सामने है। चलो प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं। पीने का साफ पानी नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ठंडा पानी नहीं है और जब लाइट नहीं है तो जनरेटर का भी कोई ऐसा हिसाब नहीं है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना मुश्किल है। पहले हुआ करता था कि जो है आपको जून के मिड में जो है छुट्टियाँ हो जाती थी और अब जून में जो है स्कूल खोल दिए गए हैं। तो अब सुनने में ये आ रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस हवाले से तातीलात, हाँ तातीलात यार ज़रा औखा सा वर्ड है, तो इसके लिए जो है उस पर गौर किया जा रहा है कि बच्चों को छुट्टियां दी जाए गर्मियों की, क्योंकि स्कूल तो ओपन कर दिए गए हैं लेकिन गर्मियां जो है बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे निढाल हैं, जब जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल है, जो वापस आते। टाइमिंग तो कोशिश की जा रही है कि जो है नोटिफिकेशन इस सिलसिले में दिया भी गया है कि 7 बजे शुरू किया जाए स्कूल और 11 बजे ख़त्म किया दिया जाए, लेकिन ये सहूलियात नहीं है। ये सहूलियात जो मैं बता रही हूँ, लाइट की जो है बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, पानी पीने को ठंडा नहीं है बच्चों के लिए, तो बच्चे जो है निढाल हो गए। कल बहुत सारे बच्चे बेहोश हो गए। तो इस सिचुएशन में देखें आगे क्या किया जाता है या क्या प्लान किया जाता है। पर कहा यही जा रहा है कि छुट्टियां होंगी गर्मियों की और ये मजबूरी भी है। आप जानते हैं कि यहाँ इतनी सहूलियात नहीं है हमारे स्कूलों में और बच्चा जो है उसके लिए नाजुक सा बच्चा है, यूनिफॉर्म में जाना और उसके साथ जो है सॉक्स पहनना गर्म, तो जो है बड़ा मुश्किल है। बहरहाल तो यहाँ कंटिन्यू करना आगे लग यही रहा है कि मुश्किल है और छुट्टियाँ हो जाए तो कुछ टाइम के लिए, गर्मी जब कम हो जाए तो फिर यकीनन फिर दोबारा स्कूल खोल दिए जाएंगे। बहरहाल अभी ये फैसला लिया नहीं गया लेकिन सोचा जा रहा है, इससे देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल गर्मी की वजह से लोगों के दिमाग भी आजकल तपे हुए हैं और सुबह सुबह जब मैं आ रही थी तो जो हुआ थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद हमारे जो गेस्ट उनकी तरफ मूव करते हैं। तो बता दूँ आपको कि हर बंदा जो है ना गुस्से में लगता है, जल्दी भी होती है, जल्दी करो मैंने काम पे जाना है, गर्मी है, जल्दी जल्दी काम मुकाएं और अपने घर पे चलें वापस। तो सुबह सुबह एक जब पेट्रोल डलवाने हम पेट्रोल पंप पे रुके तो वहाँ एक जो है बाइक वाले भाई ने जो है ना थोड़ी सी गाली दे दी पेट्रोल वाले पंप वाले भाई को कि जल्दी करो फलां फलां। वो जो तो दी जाती हैं गालियाँ यहाँ इतनी कॉमन है, मैं अब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। आप जानते हैं कभी माँ की गालियाँ, कभी बहनों की गालियाँ, तो इस तरह की गाली को इसने दे दी तो तुम्हें नजर नहीं आता कब से मैं खड़ा हूँ। तो उसके बाद पेट्रोल पंप में जो बच्चा जो है पेट्रोल डाल रहा था तो उठाई उसने अपनी जूती उतारी और रख के दी। अब 2 गाली तो बस फिर क्या था। तो उसके बाद बाइक वाला बंदा रुका और उसके बाद लड़ाई हाथापाई शुरू हो गई। तो ये तो हाल है, यानी कि गर्मी में हर बंदा तपा हुआ है, किसी में बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है और आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो यार ये मौसम ऐसा है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर लें, थोड़े ठंडे हो जाया करें, ठंडा पानी पी लिया करें या कोई सायेदार जगह है वहाँ जो है रुक जाया करें। तो इस तरह जो है लड़ाई बनती नहीं है, इस तरह हर बंदा उलझ रहा है। तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह मैं भी उधर उलझूँ, मेरा भी दिल था लड़ाई करने का हैदर के साथ, लेकिन की नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है यहाँ। ये आगे बढ़ते हैं और 2 नौजवान हमारे साथ हैं और आज जो है यूथ पे बात करने वाले हैं, उनके मसले मसाइल पे बात करते हैं
اور بات یہ ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہے بچوں کو یہی لگتا ہے, ہمارے بچے ہی ہیں, نوجوان جو بھی یوتھ ہے ہمارے لیے, تو کہ ہمارا فیوچر نہیں ہے, کیا بنے گا ہمارا. بے روزگاری دیکھنے کو ملتی ہے, کہیں جو ہے بچے گنن اتنا عرصہ اسکول, یونیورسٹی یا کالجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گئے نہیں ہیں, تو کیا بنے گا ہمارا, کس طرح ہم آگے بڑھیں گے, اور گھر والوں کا پریشر, یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تم کرتے کیا ہو, سارا دن لیتے ہو, تم کرتے کیا ہو, تم نے کچھ کرنا نہیں ہے, تمہیں اپنے فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ یہ کام میں بھی کر رہی ہوں, سچی سے میں بتاؤں تو میں وارث کو صبح کتنے مرتبہ جو میں جاتی ہوں تو ڈانٹ رہی تھی, ابھی تک سو رہے ہو, کوئی شرم ہے, کوئی حیا ہے. تو یہ بہت سارے گھروں میں نوجوان اس ٹائم اس طرح کی سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یوتھ پہ اسپیشل ورک کر رہے ہیں. سیف اللہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو سیف اللہ, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے, آج کل گمبھیر مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن جو ہمارے اگلے نوجوان, میں یہی کہوں گی کہ نوجوان ہمارے ساتھ رہنما مسلم لیگ نون ہے, وہ بھی یوتھ پہ ہی کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, اپنے علاقے وائز تو آپ کام کرتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کے مسائل, لیکن یوتھ جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ان کا ہے, ان کو صحیح راہ پہ لے کر چلنا. تو عثمان خان بابا صاحب, ویلکم, خوش آمدید. کیسے میرے بھائی؟ جی اللہ کا کرم, آپ سنائیں, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل, کیا مصروفیات ہیں؟ جی بس یہی, ہم تو سیاست پولیٹیکل ورکر ہیں, اور بس لوگوں کی خدمت, کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں, اور اسی میں بس لگے ہوئے ہیں. عبادت سمجھ کے, سیاست ایک عبادت ہے, اور عبادت کام کر رہے ہو. جی 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 بالکل بالکل. ہم یوتھ کا, ہمارا ایک کوشش ہے کہ یوتھ کو اس کی ایک ری آرگنائزیشن بھی ہو رہی ہے ہماری پارٹی میں, تنظیم سازی بھی اب ہو رہی ہے, اور کوشش ہے کہ اس کو, پارٹی کو جتنا بھی ہم مضبوط کر سکیں, ہم اس کو کر لیں ہم مضبوط. اور اسی میں ہم, اور ہلکا بھی ہے میرا, جس سے میں اپنا الیکشن میں نے لڑنا ہے فیوچر میں, میرا پلان ہے. یہ بھی پلان کیا جی 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 میں بالکل. تو اس پہ بھی, ادھر بھی ٹائم رہتا ہے, ادھر بھی مصروفیت رہتی ہے, لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. موقع ملے انشاءاللہ ملے گا. جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یقیناً موقع بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے, کسی پہ بھی مہربان ہو, جو میں سمجھتی ہوں. تو کیا سوچا ہے علاقے کے جو لوگ ہیں, ان کے کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حل کرنے ہیں؟ میم میری تو, جو میرا حلقہ ہے, یہ جو میری اپنا وہ ہے قائم پور, جی بالکل, جی بالکل 73 ہے. وہاں پہ سب سے بڑا سیوریج کا مسئلہ ہے. وہاں سیوریج ہے ہی نہیں, سیوریج ہی نہیں ہے. تو نالیوں والا سسٹم بھی چل رہا ہے, نالیوں والا چل رہا ہے وہاں پہ. میں کہ لوگوں نے اپنی آپ مدد کے تحت وہ انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے. حالانکہ وہاں سے یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے وزیر اعظم کے بیٹے بھی رہے MNA, اور ابھی بھی زین قریشی کا وہ حلقہ ہے پڑا, تو لیکن کام کسی نے نہیں کیا. اس چیز پہ کوئی بھی نہیں آیا. ووٹ آ کے مانگ جاتے ہیں, لے جاتے ہیں, پھر وہی لوگوں کو شکوہ کہ بھائی نظر ہی نہیں آتے ہمیں. دوسرا میم سب سے بڑا جو وہاں پہ مسئلہ ہے سیوریج کا ہے, روڈز کا مسئلہ ہے. روڈز نہیں ہے, میں کہ کچے علاقے ہیں, لوگوں نے مٹیاں ڈال کے اپنی گلیاں بنائی ہوئی ہیں, وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت. کہیں 2-4 جگہوں پہ شاید کوئی ہوگی, تو وہ بھی نون لیگ کے دور میں وہ بنی, غفار ڈوگر صاحب نے کام کروایا وہاں پہ. تو تیسرا بے روزگاری کا ایشو ہے وہاں پہ. بجلی کے مسائل ہیں میری UC میں, ٹرپنگ ہے, مطلب کہ ٹرانسفارمرز کی کمی ہے بہت زیادہ. لائٹ گئی تو پھر پورا دن لائٹ گئی اور آئی تو وہ اس میں وہ فلیکچویشن رہتی ہے. لوگوں کے فریج جل جاتے ہیں, مطلب کہ وہ وولٹیج پورے نہیں ہوتے, تو وہ آتی بھی ہے تو وہ مطلب کہ لوگوں کی چیزیں جل گئی آئی, اور اس طرح سے. اچھا روٹین وائز ہمیں لگتا ہے ہر علاقہ ڈیولپ نہیں ہے. اچھا روٹین وائز ہم جب بات کرتے ہیں نا سیاست دانوں کی یا لوگوں کی, تو ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ہمیشہ یہی ہوتی ہے سیاست دانوں سے, جب آپ بن جائیں گے کسی اس پہ تو ہمارا یہ لائٹ کا, سیوریج کا, فلاں گٹر کا یہ کام ہوگا. تو ہم کہتے ہیں یار صرف ہماری جو ہے سوچ یہیں تک ہے, لیکن جب یہ سہولیات ہی نہیں ہوں گی زندگی میں, کچھ آسانیاں ہی نہیں ہوں گی, تو آگے ہم سوچیں گے کیسے, آگے ہم بڑھیں گے کیسے؟ جی بالکل بالکل میم. اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ میم اگر آپ, یہ بنیادی چیزیں ہیں, آپ کا صحت کا مرکز ہونا چاہیے, آپ کا وہاں پہ ہسپتال ہونا چاہیے, ڈسپینسریز ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں کہ وہ عطائی ڈاکٹر ٹائپ نہیں ہونی چاہیے, وہ آپ کا اچھا ایک وہ ہونا چاہیے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس انتظامیہ کا بھی ہونا چاہیے, اچھے ڈاکٹر رہیں,
اور اس میں میم یہ کہ جب آپ کے بنیادی پانی کا مسئلہ ہے، فلٹر پلانٹس نہیں ہیں وہاں پہ، میری یو سی میں صاف پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، مطلب کہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو جب میں جاتا ہوں تو بڑا دل دکھتا بھی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اگر مجھے موقع ملا، میں نے اس طرح سے نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یار میں ابھی بھی ہم خدمت کر رہے ہیں جی، جہاں تک آپ کو پتہ ہے ہم اس ٹائم اپوزیشن میں ہیں، نون لیگ اس ٹائم گورنمنٹ میں نہیں ہے، لیکن ہمارا جہاں پہ بھی بس چلتا ہے ہم بے لوس بغیر کسی اس کے کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا فائدہ کریں، بھلا کریں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن میم پھر بھی اپنا دل دکھتا ہے، اپنے لوگ ہیں، میرا وہاں پہ سارا خاندان پڑا ہے، میری فیملی ہے وہ وہاں پہ ہیں سارے، تو وہ جب وہاں پہ روڈز دیکھتے ہیں ان کی محرومی دیکھی جاتی ہے، نام بہت بڑے بڑے رہے ہیں وہاں پہ، لیکن لوگ ابھی بھی وہ جاتے ہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی وہ ابھی بھی جا کے جو رہے ہیں پوزیشنز پہ رہے ہیں، ان کے پاس اگر وہ کہتے تو ان کے لیے 1 منٹ کا کام تھا یہ سارے روڈ تو پکے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو نالی اور گٹر کے مسئلے ہیں یہ تو سالو ہونے ضروری ہیں۔ بالکل ایسے علاقوں میں رہائش رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جو لوگ وہاں سروائیو کر رہے تو ان کی اپنی زمینیں یا ان کی جگہ ہوتی تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، علاقے کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، اور جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو وہ منتخب کر کے ایوانوں تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن پیچھے پھر بائے بائے ٹاٹا، پھر کیا لوگوں کا ری ایکشن ہوتا ہے جب دوبارہ وہ لوگ آئیں گے ووٹ لینے، اور کیا کچھ نہیں آپ نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کو لیے کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کی، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ووٹر سمجھدار ہوا؟ جی میم ووٹر سمجھدار ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ووٹر کا نا پولیٹیکل ورکر سے اس کا دل اٹھ جاتا ہے، وہ سب کو ایک ہی اس میں لے آتے ہیں زمرے میں، سب ایک ہی جیسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں، اگر کسی کوئی واقعی سنسیئر ہے بھی صحیح تو وہ بھی رگڑا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ادارے میں ایک بندہ کوئی غلط کرتا ہے، سب پورا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے، ایک وزیر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پوری وہ کابینہ اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسی لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا وہ کہتے ہیں نا سرائے تو آ کے کر جی بالکل یہ جو لفظ ہے نا کہ آپ نے بھی آنا ہے تو یہی کچھ کرنا ہے، آپ ووٹ لے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ووٹ لے کے چلے جائیں گے، تو اتنے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں ووٹر کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ آئے گا شاید ہمارے علاقے کا علاقہ بدل جائے، ہم لوگوں کا مستقبل بدل جائے، لیکن ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اچھا برادری پریشر اب بھی ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں یا ایسے چھوٹے علاقوں میں اب بھی یہی چل رہا ہوتا ہے، جو بڑے نے کہا، بزرگ نے کہا، آپ نے اسی کو ووٹ دینا، اب بھی یہ چیز چل رہی ہے؟ نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اس چیز پہ نہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہیں، اور یہ وہ اب مجھے نہیں لگتا، لیکن یہ ہے کہ جو دیہات کا ہوتا ہے وہاں پرسنالٹی ووٹ پڑتا ہے، شہر میں آپ کو پارٹی ووٹ پڑتا ہے، جو شہری آپ کا جو علاقے ہیں وہاں پہ پارٹی ووٹ ہے، دیہات میں آپ کو پرسنالٹی ووٹ پڑتا ہے، وہاں پہ شخصی ووٹ کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور پارٹی ووٹ ایسے سمجھے کہ 20-30% ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو شخص اپنے تئیں کچھ بھی کرتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے تو وہ ان کی نظروں میں اچھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو موقع ملا تو یہ ضرور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ میم میرے تو تھوڑا سا یہ بھی ایک ہمیں مشکل مجھے آ رہی ہے کہ وہی آپ والی بات کہ ہمیں ابھی جو ان کا ہے جو لوگ ہیں ان کو ابھی ہم نے اعتماد بھی ان کا بحال کرنا ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنا ہے، وہ ان کا جو ہے نا وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں کہ یہ جا کے لوگوں کو وہ قائل کرنا پڑتا ہے کہ یار آپ ووٹ دینا بند نہ کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ہے ایک نہیں، آج کل سچویشن یہی ہے، جو لوگ مایوس ہوئے نا تو بس آئندہ ووٹ نہیں ڈالا، کوئی بھی آ جائے، تو یار یہ ایک حق ہے اور یہ ایک امانت ہے ووٹ، آپ کو پتہ ہے آپ کی قوم کے لیے، بالکل تو آپ کے صحیح جو ہے جس کو ووٹ ڈالیں گے صحیح طرح، اور وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کے فیوچر بچوں کا ہے یار، تو بچوں کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ نے ووٹ کا حق استعمال کرنا۔ اس سے بات کرتے ہیں، آگے چلتے سیف اللہ کی طرف موو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ کیریئر بلڈنگ پر کام کر رہے ہیں بچوں کے، تو آج کی جو سچویشن ہے، جو آج کا سینیریو ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بچوں پر پریشر ہے، فیملی پریشر تو بہت زیادہ ہے، میں ایک ماں ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ میں کبھی مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، یار کیا کر رہے ہو تم، اب وہ مجبور ہے، وہ بیچارہ چائنا سے آیا اور وہاں انہوں نے بند کر دیا فلائٹس، اور واپسی ممکن نہیں ہے، تو اس سچویشن میں بہت سارے نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا کیا جائے، کیا کہیں گے؟
اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات ہے، دیکھیں جو کیریئر بلڈنگ ہے نا، یہ آج نہیں، یہ کافی ٹائم سے بہت ہی ہاٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ ڈائلیما آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے کیریئر بلڈنگ کی طرف اپنی مرضی کی وہ چوائسیز پہ موو کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو انفورس کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جی اس میں پھر یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ آتا ہے کہ جب ہم بچوں کو ان کی چوائسیز کے اوپر نہیں موو کرنے دیتے تو انفارچونیٹلی کچھ ایسی سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ جو جہاں وہ اس جگہ موو کرتے ہیں جو پیرنٹس کی وجہ سے امپوز کی جاتی ہیں، تو اس پہ صحیح طرح ایکسل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. تو بچوں کی چوائس کچھ ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے آج کل کچھ بھی نہیں یار. آج کل ویلے بچے بیٹھ کے نا بیٹھ کے تو وہ سمجھتے ہیں بس یہی انجوائمنٹ ہے، مزے کرو، ایش کر کاکا، ابا پاکٹ منی دے رہا ہے، اماں کھانے کو دے رہی ہے تو بس ایش ہی کر ایش کر. اب نوجوانوں میں وہ جذبہ نہیں رہا، جوش نہیں رہا جو ہونا چاہیے اپنے فیوچر کو لے کے پریشان کہ آگے ہم نے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے، پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. وہ بڑی چیز نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ لاسٹ کچھ اگر میں سالوں کی بات کروں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ووٹرز میں شعور آیا، جس طرح اکثر وہ گورنمنٹ کہتی ہے آج کل، تو مجھے بھی جو میری آبزرویشن ہے، پرسنل آبزرویشن ہے، اس سے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو آج کل کی یوتھ ہے اس میں کچھ حد تک اتنی وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شعور آ چکا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو اب پریکٹیکلی جو دیکھنا شروع کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ ان کو کسی نے کوئی ڈائریکشن دے دی، اس کے اوپر چلنے لگ جاتے تھے. تو جب ایک بندہ خود فیلڈ میں آتا ہے، وہ چیزوں کو آ کے آبزرو کرتا ہے، سینیریو کو آبزرو کرتا ہے، اسٹریٹجیز کو آبزرو کرتا ہے، وہ ہر چیز کو جب آبزرو کرتا ہے تو پھر وہ میرا خیال ہے اتنا باشعور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے. اب انفارچونیٹلی ایک اور سرکمسٹانس جو کریٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ سالوں پہلے اگر ہم چلے جائیں تو اگر ہم یوتھ سے پوچھے تھے کیریئر کے حوالے سے تو جو 50% عوام ہے وہ کہتی تھی کہ ہم نے جی ڈاکٹر بننا ہے، اور 50% عوام کہتی تھی انجینئر بننا ہے. تو وہ اس کے علاوہ کوئی تھرڈ چوائس کے اوپر جاتے ہی نہیں تھے. تو اب پھر یہ کیا ہوا اس چیز کے اندر؟ یہ ہوا کہ جی اب جس طرح بزنس کے حوالے سے چوائسیز آئیں، انجینئرنگ میں کافی شعبے آ گئے، اس کے علاوہ بھی آرٹس آ گئی، فیشن ڈیزائننگ آ گئی، اتنے سافٹ سکلز اتنے انٹروڈیوس ہو گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو عوام بھی باشعور ہوگی تو اس کے پاس اب ورائٹی آف چوائسز جس کے اندر وہ ان چیزوں کو چوز کر سکتی ہے. اور پھر یہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آج کا اگر ہم دیکھیں کہ ہم نہ کسی ایک شعبے میں چلے گئے، ہم انجینئرنگ میں چلے گئے، میڈیکل میں چلے گئے، ہم اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، ہم اینالائز نہیں کرتے چیزوں کو. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹھیک ہے آج ہم انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، ہم میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، کہیں پر بھی لے رہے ہیں، آج سے جب ہم نے پاس آؤٹ ہونے تو آج سے 4 سال بعد ہونا ہے، 4 سال بعد جب ڈگری کمپلیٹ ہوگی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب 4 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اتنی کھیپ نکلتی ہے نوجوانوں کی، پھر کہتے ہیں کہ جی امپلائمنٹ نہیں ہے اور اس طرح کے ایشوز پھر بہت ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ہم اکثر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بچے یا کھیپ تیار ہو رہی ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی. مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے یہ نہیں بتایا جاتا. تو یہ کون بتائے گا؟ یہ آج تک یہ اس حوالے سے کبھی کام ہی نہیں کیا، ورک آؤٹ نہیں کیا گیا. لیکن جب سے آن لائن کام آئے ہیں، اور وہ تو ایسے کام ہے اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ بچہ گھر میں بیٹھے لاکھوں کما رہا ہے تو ایش ہی ایش ہو گئے. تو یہ اسکل سیکھنے چاہیے. یہ آن لائن پہ بہت زیادہ بلکہ کہا بھی جا رہا ہے ڈاکٹر بننے یا انجینئر تو بنتے ہیں تو وہ تو بیچارے رول رہے ہیں ہمارے انجینئر، تو ان کا تو کوئی حال نہیں ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک بات ہے آن لائن کی، اب آن لائن میں یہ ہے کہ ہم کلاسز لے لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن بات ہے کہ پریکٹیکل لرننگ جو ہے وہ رہ جاتی ہے پھر نا. ٹھیک ہے، ہم وہ کتابیں پڑھ لیں، وہ ٹیچر نے نوٹس دے دیے، پریزنٹیشن دے دی، ہم پڑھ لیتے ہیں سارے، لیکن دنیا میں اس کی جو مارکیٹ میں جو پریکٹیکل جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹوڈنٹ لیک کرتا ہے. اس کو وہ نو ہاؤ ہی نہیں کریٹ ہوتی تو کہ باہر جا کے میں نے کیسے ایکسل کرنا ہے، وہ وہاں پہ پھر لیک کر جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے اس حوالے سے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ دو ایک ڈائمینشنز ہیں ایک ہی چیز کی، ایک تھیوریٹیکل لرننگ جو ہم کتابوں سے لیتے ہیں، نوٹ سے لیتے ہیں، اور ایک پریکٹیکل لرننگ جو ہم باہر جب جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ جا کے لیتے ہیں. اور اس میں دیکھیں ہمیشہ سے ہی دو جو ہیں کہہ لیں کہ پارٹیز کا رول ہوتا ہے. ایک جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو انہوں نے ڈومیسٹک لرننگ کرنی ہوتی ہے بچے کی، اور ایک جو انسٹیٹیوشنل لرننگ ہوتی ہے وہ ٹیچر پہ، یونیورسٹی پہ یا جس انسٹیٹیوشن میں وہ پڑھ رہا ہے. اب اس کے اندر بھی پھر یہ ایک بائیفرکیشن آ جاتی ہے کہ یونیورسٹی اپنے اینڈ پہ، کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ جی بچوں سے فیسز لے لی اور ان کو پڑھا دیا، کورس کا پڑھا دیا. اب وہ کورس کے پڑھانے میں وہ ان کو مارکیٹ کی لرننگ اکثر نہیں دیتے. کچھ انسٹیٹیوٹس دیتے بھی ہیں، وہ اس لیے اگر ان کا مارکیٹ میں نام ہے بزنس اسکولس کے حوالے سے، انجینئرنگ انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے، میڈیکل کے، تو وہ کیوں نام ہے کہ وہ تھیوریٹیکل لرننگ تو دے ہی رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان کو پریکٹیکل لرننگ بھی دے رہے ہیں. تو یہاں پریکٹیکل لرننگ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر کوئی کمپنی یا کوئی بھی بچوں کو کرا رہا ہے انسٹیٹیوٹ، تو ان کو ایسے مواقع کیوں نہیں دیے جاتے جہاں جائیں اور بچے کچھ سیکھیں پریکٹیکلی؟ جب جاتے ہیں جاب کے انٹرویو کے لیے تو ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. یہ مجھے بڑی اس پہ ہنسی آتی ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کا
16 ایئر کا ٹائم پیریڈ ہے اس نے پڑھا یا 14 کا, تو اس کے بعد اس سے آپ پہلا پوچھتے ہیں ایکسپیرینس کہاں ہے تمہارا, اور ایکسپیرینس 1-2 سال اچھا ہو تب ہم آپ کو رکھیں گے. پہلے جاب ملنا یہاں شرط ہے, یہاں پہلے جاب ہی نہیں ملے گی, ایکسپیرینس ہی نہیں ہوگا, تو آگے کیسے بڑھیں گے نوجوان, یہ بتائیں. اچھا دیکھیں جی, اس میں یہ بھی ایک بہت امیزنگ فیکٹر ہے. پہلے میرا بھی ایک یہی مائنڈ سیٹ تھا جس طرح آپ نے بات کی, لیکن جب میں خود یونیورسٹی لائف میں آیا, میں نے چیزوں کو دیکھا تو میرا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے چینج ہوا. دیکھیں جب ہم ڈگری کر رہے ہوتے ہیں, اپنی 4 سال کی ڈگری جو بیچلرس کی ڈگری ہوتی ہے, تو اس کے اندر نا کہتے ہیں کہ کیریئر اپارچونیٹیز ان ٹرمز آف انٹرنشپ ہو گئی, ہماری اسٹوڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ جوائن کریں. اب کیا ہوتا ہے جب وہ ہم انٹرنشپ کرتے ہیں یا ہم اسٹوڈنٹ باڈیز جوائن کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی وہ آرگنائزیشنل ایکسپیرینس وہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ایک بندہ جب پاس آؤٹ ہو کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے, اس کے پاس ایسا وہ آرگنائزیشنل ایکسپیرینس اس میں نہیں کہتے کہ وہ 1 سال 2 سال انٹرنشپ بھی فری ہو رہی ہے, وداؤٹ جو ہے آپ کو کچھ بھی گین نہیں ہے. اب اسٹوڈنٹ یہاں کبھی کبھی جو ہے نا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, یا کچھ ملنا تو ہے نہیں, جبکہ آؤٹ آف کنٹری میں ایسا نہیں ہے. انٹرنشپ پر بھی آپ کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی ہے, تو یہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے انسٹیٹیوٹ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک پاکٹ منی بھی بچوں کو نہیں دے سکتے. بچوں کے لیے پیٹرول کا وہ جو خرچہ ہے پیٹرول کا وہ بھی مل جاتا ہے, وہ کافی سفیشینٹ. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر, اور بڑے جوش اور جذبے سے ہم واپس آ گئے کیونکہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے, ان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو سیف سے بات کر رہے تھے ہم اور جان رہے تھے کہ بات کر رہے تھے انٹرنشپ کی, تو چانس ہی نہیں ملتا, موقع ہی نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو فری فنڈ میں مل رہا ہوتا ہے یار, کچھ ارن نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ گیننگ نہیں ہوتا, ایون کہ پاکٹ منی یا جیب خرچ نہیں مل رہا جو ہمیں ضرورت ہے. گھر والے تو کہتے ہیں کہ اب تو بس ہو گیا, وہ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں اس کی کمی ہے اس چیز کی, جبکہ آؤٹ آف کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی آپ کو جاب مل جاتی ہے, تو یہاں ایسی کوئی, آج بھی میں یہی بات کر رہی تھی یار, وہاں کے بچے جو ہیں امریکہ میں ہیں, کچھ بچے میرے جو ہے اپنی نند کے بچے, تو ان سب کی جابز ہو گئی ہیں, سب جو ہے کالج بھی جا رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں. یہاں یار ایسا سسٹم نہیں ہے, یہاں پیرنٹس سے ہی برڈن اور بوجھ رہ جاتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں جو ایک مین فیکٹر ہے, اگر ہم اس کو کمپیئر کریں کہ پاکستان میں جو ہے انٹرنشپ کے دوران وہ پیسے یا فنڈنگ نہیں ہوتی اور باہر ہوتی ہے, تو دیکھیں اس کے اندر سب سے بڑی لائبلٹی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اینڈ پہ, کہ گورنمنٹ کس حد تک انویسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر گورنمنٹ اپرچونیٹیز ہی کریٹ نہیں کری تو دیکھیں جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف فنڈ, کیونکہ اپنی آرگنائزیشن بھی چلانی ہے, میڈیا ایڈورٹیزمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں, باقی امپلائیز کو سیلری دینی ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں. تو باہر کے کنٹری کا تو انفراسٹرکچر ہی ڈفرینٹ ہے نا, وہ ایجوکیشن میں اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کو خیال ہے اپنی یوتھ کا. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ جو بجٹ میں ہونا چاہیے, اور ہمارے ایجوکیشن کا بجٹ کم ہے. یہی عثمان سے جانتے ہیں, بجٹ آ رہا ہے, کیا امیدیں ہیں عثمان, بتائیں کیا جو ہے عوام دوست بجٹ ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے بھی ہم مہنگائی سے ہو رہے ہیں, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو اللہ سے دعا ہے, توقع کرتا ہوں کہ اللہ کرے اچھا ہو. ہمارے عوام ایک ہی ہے, ہم سب ایک ہی ہیں, پاکستان کے ہم سب وہ ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں توقع نہیں ہے, یہ عوام دوست ہو, پی ٹی آئی کبھی بھی عوام دوست بجٹ نہیں لا سکتی, ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ IMF کا بجٹ ہوگا, اور یہ ہمیں کوئی توقع نہیں. جی ٹیکسز انہوں نے بڑھانے ہیں, انہوں نے یہی کہنا ہے جی خزانہ خالی ہے, وہی رونا دھونا, بڑھنے والے ہوں گے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی وہ پچھلی گورنمنٹوں پہ ملبہ ڈالنا ہے, جی دیکھیں جی وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب جو بھی بات کی جاتی ہے, اب یہ جو ریل کا جو تھا حادثہ, تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ پچھلی حکومتوں کے سارے کارستانیوں نے اس پہ ورک نہیں کیا. تو آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ میم اب تو آپ 3 سال ہو گئے, اب پچھلی حکومتوں کو تو اب کوئی وہ ہے ہی نہیں. بلکہ اگر آپ وہ اٹھائیں, فیکٹس اٹھائیں, تو جو اپنا سعد رفیق صاحب کا جو دور تھا, آپ کبھی بلا لیں, ماشاءاللہ آپ میڈیا سے آپ کا ہے, آپ ان کے امپلائیز میں سے کسی کو بلا لیں, کوئی ان کے, وہ سب دعائیں کرتے تھے کہ اس دور میں بہتری آئی ہے, کام ہوا ہے. تو انہوں نے تو صرف باتیں کی ہیں, وزیر 2 دن بعد چینج کیے ہیں, کیا جب وہ حادثہ ہو جاتا ہے تب یہ کہتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی بات ہے, پھر خود بھی بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو ہم تو اچھے ہیں, یو ٹرن لینے والا لیڈر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ میم یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس گورنمنٹ سے ہمیں کوئی اچھے کی توقع نہیں ہے. یہ اب شاید اگلا سال کوئی الیکشن والا سال ہے, یہ لوگوں کو کوئی وہ کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک اچھا دیکھیں سنیں, میں اس چیز کا خود وٹنس ہوں کہ جو جنوبی پنجاب کے انہوں نے لوگوں کو 3 سال جو لگاتے رہ گئے, افتتاح کرتے رہ گئے, پھٹیاں لگتی رہ گئی. اب یہ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کا بجٹ نہیں لگا, مزے کی بات ہے, شاہ محمود صاحب نے کہا بھی صحیح,
انہوں نے بلکہ کہا کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہے جنوبی پنجاب میں بجٹ نہیں ہے، اور اب واپس یقیناً جب بجٹ آنے والا تو واپس چلا جاتا ہے پچھلا بجٹ، تو کیا کہیں گے؟ میم یہ ایک سازش ہے نا جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ کہ آپ وہ فنڈ آپ لگائیں نا، یا آپ جان بوجھ کے اس کو فریز رکھیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور آپ کو پتہ ہے ان ڈیٹوں میں بجٹ آ جائے گا تو وہ پھر آپ واپسی چل جائے گا، وہ آپ کہیں اور انویسٹ کر دیں. تو یہ ہمارے ساتھ یہی سازش ہے. یہی اب تو وہ جو یہ نعرہ لگاتے ہوتے تھے یہ تخت لاہور یہ وہ، تو اب تو آپ نے اپنا وزیر اعلیٰ لگا دیا جس کا آپ کہتے ہیں بار بار مثالیں دیتے ہیں وسیم اکرم پلس کی، یا جس کے گھر میٹر نہیں تھا. تو اس نے کون سی پنجاب میں بہتری کی؟ یہاں تک کہ ان کے اندر سے آوازیں ہیں کہ اس سے بہتر وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. اب آپ شاہ محمود کا بیان اٹھا لیں، اب 3.5 سال بعد شاہ محمود صاحب کو یاد آ رہا ہے، جنوبی پنجاب کا احساس ہو رہا ہے، اب وہ بیان بھی دے رہے ہیں، اور وہ پہلے تو یہ میٹنگز بھی کرتے رہ گئے ہیں، لوگوں کو کہتے رہ گئے جی بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میم یہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں، ان کو کوئی عوام کا درد ہے نہیں. بات یہ کہ دیکھیں ہم لوگوں نے نون کا تھا، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا اپنا جو ہے وہ، لیکن کام ہوئے ہیں، میٹروز بنی ہیں، روڈز بنے ہیں. ان کے دور میں تو ابھی تک ایک میرے خیال میں اینٹ بھی نہیں یہ لگا سکے. یہ تو وہی رو رہے ہیں کہ جی قرضے ہیں یہ ہے وہ. تو آپ کو پہلے پتہ تھا، آپ پھر گورنمنٹ چھوڑ دیں. اگر اتنا تھا آپ نے اوتھ لیا، آپ کو بریفنگ مل گئی ہوگی. تو قرضے تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے لیے ہیں، اب جو ہے میم قرضے ہم نے تو نہیں ہو رہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ہمارے اوپر بھی تو قرضے تھے. جب میاں صاحب آئے، آپ خود دیکھ لیں، میاں صاحب جب آئے تو بجلی کا آپ خود اس چیز کی گواہ ہوں گی کہ 12 سے 14 گھنٹے شہر میں لوڈ شیڈنگ تھی، اور ہمارے دیہاتوں میں یہ حال تھا کہ 2 دن لائٹ آتی نہیں تھی، 2 دن. ٹھیک ہے، شہروں میں بھی اگر آتی تھی تو وہ مطلب کہ وہی فلکچویشن والا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں جب میاں صاحب گئے تو آپ کی بجلی پلس میں تھی، آپ کا بجلی وہ پوری کر کے گئے تھے ان کے. تو انہوں نے تو اس چیز کو بھی مینٹین نہیں کیا، یہ تو اس چیز کو بھی نہیں وہ کر سکے کبھی. یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ دیکھیں کہ اب انہوں نے اب ہمارے پاس ہم سیاست کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، تو اب آپ یہ دیکھیں اتنا انہوں نے ایک پتہ کروا لیں، آپ کے رپورٹرز بھی ورک کرتے ہیں. میپکو میں اس ٹائم لوگوں کے ڈیمانڈ نوٹس لوگوں نے پے کیے ہوئے ہیں، اور 8 مہینے ہو گئے میٹر نہیں مل رہے. بحران ہے میٹروں کا. اب مجھے بتائیں ایک بندہ وہ ڈیمانڈ نوٹس کس چیز کا پے کر رہے ہیں؟ میٹر کے پیسے پے کر رہے ہیں نا. تو آپ اس کو میٹر تک انہوں نے اس کا وہ کر دیا. تو بات یہ کہ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو انہوں نے محروم کر دی ہے. ان کی کیا میٹر شارٹ ہونے، یہ بھی نواز شریف کی سازش ہے ان سے. تو آگے چلتے ہیں سیف اللہ کی طرف، ان سے جانتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کیریئر بلڈنگ کی تو کس طرح کیریئر بلڈ کیے جا سکتے ہیں. جی ابھی تک ہم بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل ہیں نوجوانوں کو. اب کچھ سلوشن کی طرف آتے ہیں آہستہ آہستہ کہ کیا کیا جا سکتا ہے اس سینیریو میں، اس سچویشن میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو اپنے مائنڈ سے نکالنا ہوگا کہ جابز نہیں ہیں. جابز بالکل ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی پہلے یہ سوچتا تھا ایجوکیشن میں اپنا یونیورسٹی میں آنے سے پہلے کہ جابز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اٹ آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ خود کو اپنا کیسے گروم کر رہے ہیں. آپ خود کو گروم کریں گے، خود کو آپ اس طرح شارپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی جاب اپرچونیٹیز آپ کے لیے کریٹ ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ تھرو آؤٹ یور یونیورسٹی لائف آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اندر انویسٹ کرنا ہے. اب پرسنالٹی کے اندر کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے ڈریس کوڈ کے اوپر ورک کرنا ہے، آپ نے سوشل سکلز، کمیونیکیشن سکلز، انٹرپرسنل سکلز، جتنے بھی سافٹ سکلز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب جب انٹرویوز ہوتے ہیں یا جاب اپرچونیٹی ساری آتے ہیں آگے تو مطلب دیر از اے پول آف نمبر آف پیپل، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو کس کو اکوموڈیٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ صرف اسی کو رکھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا نام ہو، کوئی لیبل ہو یا کوئی سفارش ہو. یہ ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے اور اچھے نمبر بھی لیے ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کبھی نمبر نہیں کام آ رہے ہوتے. یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ کہ میں نے جو ہے گولڈ میڈلسٹ ہو تو یہ جاب میری بنے گی. ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. سی گریڈ والے کو بھی جاب مل رہی ہوتی ہے. لیکن بات یہ کہ یہاں سفارشی جو ہے وہ ہمیشہ ون کر جاتا ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہمارے نوجوان کہتے تھے سفارش تھی بس. میں انٹرویو اچھا ہوا تھا لیکن دیکھیں اب سفارش کہاں سے آ جاتی ہے. اچھا دیکھیں، سفارش والا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے، بالکل ایگزسٹ کرتی ہے سفارش. میں نے خود بھی یہ چیز آبزرو کی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بندہ پڑھے محنت کرے اس کو صلہ نہ ملے نا. ٹھیک ہے، اکثر اشتہارات دے دیے جاتے ہیں، ویکینسیز کی ہوتی ہے، میں مانتی ہوں،
لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں دیکھو جو جاب کی ویکینسیز ہوتی ہیں کچھ 100 میں ہوتی ہے, کبھی کچھ تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے, چنی منی سے تعداد میں کہتی ہوں, اور ہزاروں میں لوگ آئے ہوتے ہیں. رکھا انہیں جاتا ہے, اکثر امپلائی کے بچوں کو رکھا جا رہا ہوتا ہے, اوبلائج کیا جا رہا ہوتا ہے, سفارش چل رہی تھی, اکثر جاننے والے فون کر دیتے یار میرے بچوں رکھے ویلا پھر رہا ہے یار کوئی بھلا کر دیں گے, تو ہو جاتا ہے. وہ جو بچے میرٹ پر آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں رکھا جاتا, تو وہ ڈس ہارٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بتائیں. جی دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ ڈس ہارٹ ہوں گے کہ ایک ایسا بندہ جس نے اپنا پورا ایفرٹ کی, اسٹڈیز میں بھی کی, اپنے جو ایکسٹرا کریکولرز تھے اس کے اندر بھی محنت کی, اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہو پاتا تو دیکھیں اس کے اندر بھی 2 ڈائمینشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایک ریفرنس تھا جس کا سفارش تھی وہ وہاں پہ چلا گیا, دوسرا نہیں جا سکا. اور اس میں پھر یہ ایک چیز بھی آ جاتی ہے کہ مطلب کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ایک جاب تک پہنچنے کی کافی ساری سٹیجز ہوتی ہیں. آپ نے ٹھیک ہے آپ کے بہت اچھا سکور آ گیا, آپ نے جو ڈگری آپ نے کمپلیٹ کی, اس کے بعد ایک بندہ اس کا انٹرویو ہوئی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اب انٹرویو اچھا ہونے کے لیے آپ کا صرف گریڈ میٹر نہیں کرتے, آپ کے سکلز جو ہے, میں بار بار سکلز کے اوپر اس لیے بات کرتا ہوں کہ کیریئر بلڈنگ کا بہت انپورٹنٹ پارٹ سکلز ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں لمز ایک بڑا نام ہے, آئی بی اے نس بڑے نام ہے, تو کیوں اس لیے بڑے نام ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی سکلز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یار آپ نے جب انٹرویو کل دینے جانے اچھی بھلی انویسٹمنٹ بھی تو لے رہے ہیں نا. جی غریب بندے کو تو کام ہی نہیں ہے نا اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا. اب غریب بندہ کا جو بچہ وہ کہاں جائے گا, یہاں وہ چند ایک لوگ ہیں, چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو یہاں تک وہاں تک پہنچتا, اور انہی کے بچوں کو جو ہے یہ سیٹیں ساری مل رہی ہوتی ہیں. اچھا تو یہ جو بیچارے غریب بچے ہیں جو کہ زیادہ ہیں, پرسنٹیج میں بھی زیادہ ہے, تعداد میں بھی زیادہ ہے, تو وہ بیچارے کہاں رولیں یہ بتا دیں. اچھا اس میں دیکھیں میں خود بھاوی زندگی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کا, اور میں جیسے وہ بتا رہا تھا کہ میں کیریئر بلڈنگ سوسائٹی جو ہماری ہے اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور دیکھیں اب اس کا نام ہی کیریئر بلڈنگ رکھا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اسکلز کے اندر انویسٹمنٹ ہے یہ ساری. ٹھیک ہے, اب بات ہے کہ لیک آف اویئرنیس یہاں پہ, کہ جنوبی پنجاب میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ لیک آف اویئرنیس ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر اویئرنیس ہے, وہ آئے گا, اور ہم خود ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ کی 3 سے 4 ڈفرنٹ سوسائٹیز ہیں جو اپنی ڈائمینشن میں ورک کر رہی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ کے اسکلز کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یار آپ نے یہ اسکل سیٹ کیسے امپروو کرنا ہے, آپ نے کل کو انٹرویو جانا ہے تو آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کے کمیونیکیشن اسکلز کیسے امپروو ہونے چاہیے, آپ کو اپنی فیلڈ کا نالج پریکٹیکلی بتانے سے ہوتا ہے یا پریکٹیکلی کچھ کروانے سے بھی ہوتا ہے. ہم کروا رہے ہیں, ہم اپارچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارا ایک ٹیم, جو میری ٹیم ہے کیریئر بلڈنگ سیل, اس کا ایک یونٹ ہے ریکروٹمنٹ ٹیم کے حوالے سے. وہ ایک طرف انڈسٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہے, وہاں سے جابز وغیرہ کے ساتھ کنیکشن, اور ایک طرف ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے جابز وغیرہ جب اپارچونیٹیز آتی ہیں, ہم نے پھر ایک گروپ سوشل میڈیا کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ سارے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایڈ ہیں جو جابس کے لیے سرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یہ آتا ہے کہ جیسے جابز آتی ہیں ہم وہاں پہ کرتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی کبھی انٹرویوز ہوتے ہیں, کبھی ہم آن لائن انٹرویوز, جس طرح آج کل کے دور میں آن لائن ایک دور آ گیا, تو ہم آن لائن انٹرویوز بھی تو ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کر دیا اسٹوڈنٹس کو. اب اسٹوڈنٹ بھی دیکھیں, میں خود بیسک اسٹوڈنٹ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اکثر اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ بھی بڑے مسئلے ہیں نا. یہاں جنوبی پنجاب کے مسئلے جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں ہم. آپ کا شارٹ بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. وقت سے پہلے کہہ رہی تھی میں جنوبی پنجاب کے حالات پہ بات کرتے ہیں, تو بات کرتے ہیں جناب بلدیاتی نمائندے بحال ہو گئے. اس پر ہم نے باقاعدہ مبارک بھی ان کو دی تھی, لیکن ورک نہیں ہو رہا, وہ لوگ کام نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے عثمان, ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کوئی فائدہ بھی ہوا؟ آپ میم کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں, آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, آپ کا چینل بھی کر رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ جو بلدیاتی یہ تو جب گورنمنٹ بنی تھی انہوں نے ان کو غیر فعال کر دیا تھا. ایک وہ کیونکہ دوبارہ جو ہے پنجاب میں بس انہوں نے کروائے تو نہیں نا. انہوں نے دیکھا اکثریت میئرز جو تھے سارے اپنا پنجاب میں وہ نون لیگ کے تھے, تو پی ٹی اے کا کہیں اکثریت نہیں تھی, تو انہوں نے ان کو غیر فعال کر دیا, ان کو معطل کر دیا انلیگلی طور پہ. اب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ آپ اس میں نقصان یہ نہیں کہ کوئی نون لیگ کا ہوا ہے, نقصان آپ کا نچلے طبقے کا ہوا ہے, گراس روٹ لیول پہ نقصان ہوا ہے. کہ جو بلدیاتی, میں خود بلدیات پہ کام کر رہا ہوں, میں خود بلدیات سے گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں, تو اس میں یہ ہے کہ میم آپ کا جب چیئرمین کونسلر ہی غیر فعال ہوگا, اس کی کوئی سنے گا ہی نہیں, آپ اس کو معطل کر دیں گے اور یہ تو وہ آپ کیسے آپ مسائل پہ قابو پائیں گے؟ ایم این اے کو کیا پتا کہ اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے. اور دوسری اگر آپ قانون اٹھائیں, یہ تو بہت قانون کے وہ بنتے ہیں کہ ہم جی قانون کی پاسداری کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی انصاف ہے نام بھی پارٹی کا. جو یہ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ان کا کام ہے کہ یہ قانون سازی کریں.
لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو بلدیاتی وہ کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ میئر کرتا ہے، وہ سالو کیے جاتے ہیں. سیوریج کا مسئلہ ہے، روڈز ہیں، یہ بلدیاتی نمائندگان کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کو کر کے اس میں پنجاب کا لوگوں کا نقصان ہوا، عوام کا نقصان ہوا. اگر یہ چلتے رہتے، آپ کا ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی، ان کے ایم این ایز ایم پی ایس بھی کام کرتے، ان کو کون روک رہا تھا؟ ان کو بھی کام کرنے دیتے. ابھی بھی یہ دیکھیں کہ ابھی بھی انہوں نے جو ہے نا وہ میئر کے دفتر میں انہوں نے اپنے بندوں کے دفتر دیے ہوئے تھے، اور ابھی بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں اب کوئی نیکسٹ پیشی بھی ہے کوئی 2-4 دن میں، مجھے کنفرم ڈیٹ کا نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، تو اب ان کا ٹائم تو اچھا بھلا ضائع ہو گیا، انہوں نے کر دیا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ کر دیتے تو لوگوں کے کوئی مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ حل ہو جاتے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا. تو یہ بیسیکلی یہ نون لیگ سے بھی کہتے تو یہی ہے کہ یہ انتقام لے رہے ہیں پنجاب کے لوگوں سے، پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے انتقام لے رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ کیوں ڈالا. اچھا، مسلم لیگ نون کے پارٹی عہدے جو ہیں ان پر ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے، کب تک ہوں گے؟ فیصلہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. میم وہ ہر پارٹی میں ایک ہر پارٹی میں گروپ بندی بھی ہوتی ہے، اب تو ہو گئی ہے بلکہ زیادہ جی وہ ہو جاتی ہے. تو ہر پارٹی میں ہے، تو اس میں یہ کہ وہ ہر بندہ اپنی لابنگ بھی کرتا ہے، ہر بندے کی اپنی لابنگ ہوتی ہے. اب عہدے کم ہوتے ہیں لیکن ایم این ایز ایم پی ایس کے وہ پریفرنسز ان کے اپنے وہ بندے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو قیادت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا وہ ٹائم لیتی ہے، سوچتی ہے، ورک دیکھتی ہے. اب میں ہوں تو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی عہدہ ملے گا تو میری پارٹی پوری ایک میری وہ ایک دیکھے گی کہ مجھے بلائیں گے، میرے انٹرویو لیں گے، پوچھیں گے، ورک دیکھیں گے، کام دیکھیں گے اور لائلٹی دیکھیں گے. یہ تو نہیں کہ مطلب کہ عہدہ دے کے پھر اس کو وہ پھر ضائع نہیں کرنا، انہوں نے اس پہ کام بھی ہونا ہوتا ہے. تو اور تنظیم سازی بہت ایک امپورٹنٹ جز ہوتا ہے. یہ ایم این ایز ایم پی ایس تو وہ تو اپنے اس میں کرتے ہیں، جو عہدے دار ہوتے ہیں تنظیمی، یہ پارٹی کو اچھے برے ٹائم میں یہ لے کے چلتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 10-15 دن میں تنظیم سازی ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. سیف اللہ، ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں. پہلے تو انٹرپرینورشپ ہے کیا وہ بتائیے، اور اس سے کس طرح ورک کیا جا سکتا ہے، ورک آؤٹ کس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، انٹرپرینورشپ جو ہے نا، اس کے حوالے سے ایک کنفیوژن رہی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ انٹرپرینورشپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بندہ جو اپنا نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ اس کی لیم اینڈ ڈیفینیشن بنتی یہی ہے کہ اپنا نیو اسٹارٹ اپ لینا، نیو بزنس اسٹارٹ کرنا، اس کو انٹرپرینورشپ کہتے ہیں. ونس اٹ از اسٹیبلشڈ دین اٹ از انٹائٹلڈ ایز بزنس. لیکن اگر آپ اپنے بزنس کے اندر بھی کچھ نیا اسٹیپ لے کر آ رہے ہیں، کچھ نیو کریٹیوٹی لے کے آ رہے ہیں، کچھ اپنا نیو اسٹریٹجک بزنس یونٹ کو انیشیٹ کر رہے ہیں، تو اٹ از آلسو دا پارٹ آف انٹرپرینورشپ. تو اب اس کے اندر کام کرنا، دیکھیں تھوڑا سا پھر وہی بات آ جاتی ہے لیک آف اویئرنیس کی. لوگ جو ہیں رسک لینے سے ڈرتے ہیں یہاں پہ جو ہے، اور اس کے لیے بات ہے کہ جب آپ اویئرنیس ہوگی، آپ کو مارکیٹ کی نو ہاؤ ہوگی، آپ کو جو ہے سوئچنگ کاسٹ کا پتہ ہوگا، تو آپ کے لیے رسک لینا مسئلہ نہیں ہوگا. اور پھر میں اس بات کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو نا کیلکولیٹڈ رسک ایٹ لیسٹ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گروتھ نہیں ہے. آپ جاب میں آ جائیں گے، آپ وہی ہے کہ آپ کی جی فکس سیلری ہوگی، سال بعد آپ کا انکریمنٹ لگ جائے گا اور وہ آپ اس طرح گرو کرتے رہیں گے. لیکن انٹرپرینورشپ از اے ہول ڈفرنٹ تھنگ. آپ جب ایک اپنا رسک لیں گے، اسٹارٹ اپ لیں گے، ٹھیک ہے جی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، وہ بزنس کوئی بھی لائف کا پارٹ ہے، وہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن انٹرپرینورشپ یہ ہے کہ آپ اپنا آئیڈیا لیں، آپ برین اسٹارم کریں. بزنس اسٹوڈنٹ نہیں، ہمارے پاس تو آئیڈیاز ہی نہیں ہے، ہم کہاں سے لیں آئیڈیاز؟ یہ تو بتائیں. جب آپ نوجوانوں کو کہتے ہیں تو وہ ان کا دماغ جہاں سے معذرت کے ساتھ ایسے ہی بولتے ہیں، ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ دوسروں کے آئیڈیاز سے بھی آپ ورک کر سکتے ہیں. امپاسبل ہے. جب آپ سوچیں گے نہیں تو آئیڈیاز لے کر آئیں گے نہیں، تو پھر اس میں تو لیک ہے، یہاں کمی ہے کہیں. نوجوان اتنے سارے مسئلے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ سوچے کہ اس کے پاس کوئی نیا آئیڈیا ہے جس سے وہ ورک آؤٹ کر سکتا ہے. ہاں جی، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ 95% آف عوام ایسی ہے جو آپ بات کریں جس کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، جو برین اسٹارم نہیں کرنا چاہتی، یا وہ ایک ڈفرنٹ مسائل میں الجھ گئی ہے. 5% جو ایک عوام کا ایک سلاٹ میں بات کروں وہ ایگزسٹ کرتا ہے جو اس حوالے سے سوچتی ہے، جس کے اندر ابھی ریسنٹلی ہماری ہی بہاؤدین زکری یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹر بنا اور وہاں پر مطلب گورنمنٹ نے انویسٹ کیا اس کے اندر. اور مطلب دیکھیں کچھ حد تک اس طرح کی اپارچونیٹیز اگر کریٹ ہو جائے تو اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ بھی ایک لائبلٹی آتی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں آفس اسپیس دے رہے ہیں، وہ ہمیں اے سی دے رہے ہیں، باقی سروسز دے رہے ہیں. تو لیکن وہ 5% کی میں بات کرتا ہوں جو مارکیٹ کو، جس کو مارکیٹ کا نالج ہے، جو بچپن سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جو کنسٹرکٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، جو پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، وہ ضرور سوچتا ہے اس طرف. جو کہتے ہیں کہ جی میں نے بل گیٹس کو اسٹڈی کیا ہے یا باقی
جو بھی انٹرپرینیورز ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا جو بہت مطلب گڈ بکس میں ہیں ان کو جب اسٹڈی کرتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اور وہ موویز میں بھی اگر دیکھتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا پک کر لیتا ہے. ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ آبزرور ہوتے ہیں جو آبزرور ہوتے ہیں, ہاں جی, تو وہ جب وہ چیز کو دیکھتے ہیں, وہ اینالائز کرتے ہیں تو وہ اس طرف نکل آتے ہیں. ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر بھی ایک سینیریو ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس طرح انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے سپورٹ بھی ملتی ہے فیملی کے اینڈ سے. کچھ پھر یہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہی مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کے جو ٹیچر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کافی سپورٹیو, پی ایچ ڈی ٹیچرز کافی سارے ہیں. تو وہ پی ایچ ڈی کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, تو ہمارے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے ان کو ایگزیکیوشن فیز میں کیسے لے کے آنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو یعنی کہ اس کے لیے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, رسک ٹیکر جو ہے بننا پڑتا ہے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے سیف اللہ, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. عثمان آپ کا بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں صرف یہ میسج دوں گا کہ ہم ایک بہت بڑے پوری دنیا میں ایک وائرس چل رہا ہے, ویکسینیشن لگوائیں. افواہیں ہیں مختلف قسم کی کہ ویکسینیشن کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے, ہم کا چکر نہیں ہے. جی بالکل بالکل. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنا خیال رکھیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں. انشاءاللہ مایوسی کفر ہے, اللہ پاک انشاءاللہ پاکستان پہ اپنا کرم ضرور کرے گا, اور ہماری بےروزگاری, یہ جو بڑے مسائل ہیں, افراتفری ہے ملک میں, انشاءاللہ یہ پاکستان خوشحال ملک بنے گا اور ہم لوگوں کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آئے گا انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں میں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے, کیونکہ جب میں آئی تو میں نے یہی کہا یار گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. اگر یہی ہمارے شہر میں کہوں کہ میں پورے ملک کی بات نہیں کر رہی, میں صرف ملتان کی ہی بات کرتی ہوں. ہر طرف اگر ہریالی ہی ہریالی ہوتی تو شاید موسم جو ہے اس طرح کا شدت والا نہ ہو جس طرح اب گرمی بہت زیادہ ہے. اور آپ کے سامنے ہے بہت سارے جو ہے درخت کاٹ دیے گئے, بہت سارے پھلدار درخت کاٹ دیے گئے, بہت ساری کالونیاں بن رہی ہیں, نئے جو ہے یہاں سوسائٹیز بن رہی ہیں, ملتان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کہیں تو ہم جا کر خوش ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار ملتان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئی سوسائٹیز آ رہی ہیں, لوگوں کو نئی جگہوں پر رہنے کا موقع ملے گا, آبادی بھی بڑھ رہی ہے, دیہی علاقوں سے لوگ منتقل ہو کر شہر کی طرف آ رہے ہیں. تو کہیں ہمارا لاس بھی ہو رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ماحول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ماحول جو ہے وہ کہیں جو ہے کہ جیسے ہی گاڑیوں کی, اب میں گاڑیوں کی طرف بھی آتی ہوں, جیسے تعداد بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس اب اپنی سواریاں آتی جا رہی ہیں, اپنی گاڑیاں آتی جا رہی ہیں, تو ہمارے ماحول میں آلودگی بھی بڑھتی جا رہی ہے, سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے, بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس سچویشن میں محکمہ ماحولیات کیا کر رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب. خوش آمدید کہیں گے ظفر صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی, ہمارے ساتھ اگلے گیسٹ ہیں, ان کی طرف موو کرتے ہیں, اور وہ جو ہے واسا پر کام کر رہے ہیں, سیوریج سسٹم جو ہے ملتان کا وہ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, ورک آؤٹ کر بھی رہے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے کچھ ایسے ہی رہا, اور ہم ہمیشہ سے گلہ کرتے آ رہے ہیں یار یہ واسا کا جو سسٹم ہے, یہ سیوریج سسٹم ہے, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کہ گٹر میں اور یہ گندے پانی سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں کے جو علاقہ کے مکین ہیں وہ بہت ساری مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم ڈفرینٹ ویڈیو وائرل ہوتی ہیں تو وہاں بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, ایسے ماحول میں رہنا بھی مشکل ہے, ایک گند والے اور ایک بیڈ اسمیل جہاں سے آ رہی ہوتی ہے, اور وہاں لوگوں کو سروائیو کرنا جو ہے کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں جو واسا ہے یا ملتان میں جو ورک کر رہے ہیں محکمہ واسا, وہ کیا کر رہا ہے, تو اس حوالے سے جانتے ہیں. ڈائریکٹر ورکس واسا ہمارے ساتھ ہیں شہزاد منیر صاحب, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟
طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ کل تک سنا ہے کہ حافظ آباد جو علاقہ ہے، حافظ جمال کا علاقہ جو ہے حافظ معذب کے ساتھ، تو وہاں ساری رات جو ہے سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ خراب تھا، اس کو ٹھیک کرانے میں ٹائم لگ گیا۔ تو کچھ آپ بتائیے اس حوالے سے کہ کتنا مشکل ہے۔ میں نے جب کہا کہ جب پروگرام سٹارٹ ہوئے میں نے کہا یہ آج بھی سسٹم سارے لگا دیے گئے ہیں، پرماننٹ سولوشن کیوں نہیں ہے؟ واسا کے حوالے سے ریپلیسمنٹ کی جب بات کرتے تو مجھے کہہ رہے تھے ایسا بہت مشکل ہے۔ کتنا مشکل ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں ابھی آپ نے حافظ جمال روڈ کا ذکر کیا، واقعی وہاں پر ایک بڑی بیڈ لک ہوئی ہوئی ہے کہ جس وقت میٹرو پروجیکٹ یہ سٹارٹ ہوا تو وہاں پر جو اس کے برجز وغیرہ بنے، اس کے پلرز کی ڈیپ پائلنگ کی گئی، اس کے اندر واسا کے بہت سارے مین ہولز کو ڈیمیج کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے دیکھیں وہ ہماری ٹرنک سیویج لائن تھی، 54 انچ ڈایا تک کی بڑی لائن ہے، تو اس کے اندر اب وہ بلاکیج وغیرہ اچانک آ گیا ہے۔ تو اب مین ہولز ہی ہوتے ہیں جہاں سے ہم اپنی اس کی کلیننگ کرتے ہیں، پریشر کیبل گزار کے، ہمارے پاس یہی چیز ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اب ہمیں وہاں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، رات سے وہاں پر ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، ایم ڈی صاحب ہماری ساری رات وہاں پر خود اس چیز کی مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہی از دیئر ایٹ علی چوک، تو اس کو ہم آلٹرنیٹیو روٹ پر چلا کے کر کے تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بابا سفرہ روڈ ٹوارڈز دربار شاہ شمس پانی کو ڈائیورٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو پلاننگ ہی نہیں ہے، یہاں سب سے بڑی جو کمی نظر آتی ہے، یہاں واسا کی جو مسائل نظر آتے ہیں وہ پری پلان نہیں ہے۔ وہ بات ہے کہ روڈ بنتے ہیں اور اس کے بعد توڑ دیے جاتے ہیں، واسا والے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے گیس والے آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارا سسٹم پری پلان کیوں نہیں؟ یہ آپس میں نہیں، ابھی تو اس چیز کا بڑا کمشنر صاحب نے بھی اس چیز کے اوپر اسٹرکٹ ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ جہاں بھی اب یہ روڈ بنانے والا ڈپارٹمنٹ، ہائی وے ہے، ایم ڈی اے یا کوئی بھی اور میونسپل کارپوریشن وغیرہ، تو وہ پہلے پرمیشن لیتے ہیں واسا سے، سوئی گیس سے کہ ہم یہ روڈ بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر باقاعدہ ہم اپنے ان پٹ دیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر کمشنر صاحب اس چیز کو۔ اچھا، میں نے تو ابھی صرف حافظ جمال کی بات کی ہے، محبوب کالونی ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے جس علاقے میں میں رہتی ہوں، میں اپوزٹ ٹمبر مارکیٹ میں رہتی ہوں، لیکن ٹمبر مارکیٹ کا بھی یہی حال ہے، پورا سال یہی حال رہتا ہے، سیوریج سسٹم خراب ہے، اور جو ہے غلام آباد ہے وہاں بھی یہی حال ہے۔ ابھی تو یہ گنے چنے 4-5 علاقے میں بتا رہی ہوں، مزید بھی علاقے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اصل میں دیکھیں ہماری اس حکومت کی بہت زیادہ اس چیز پر اولین ترجیح ہے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات دی جائیں، سیوریج سسٹم اور ہر چیز، لیکن ملتان میں سیوریج سسٹم موسٹ آف دا ایریاز کا آؤٹ لیوڈ ہو چکا تھا، اور یہ جو کام حکومت کروا رہی ہے، ہاں جی، اس کو آج سے 10 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ریپلیسمنٹ آف سیوریج کے کام اس وقت کسی نے توجہ نہیں دی، واسا کو کوئی فنڈنگ نہ ہوئی، نہ کچھ ہوا، لیکن موجودہ حکومت نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور ابھی جن ایریاز کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ہم نے ایکچولی ادھر المصطفیٰ روڈ ہے، وہاں کا ٹرنک سیوریج ہم ریپلیس کر رہے ہیں، ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر ریپلیسمنٹ کا کام ہوتا ہے تو ایگزسٹنگ آبادیز کے اندر پانی کی بائی پاس ارینجمنٹ کر کے پمپنگ بھی کرنا پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ ریپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے، بڑا ڈیفیکلٹ اور ٹائم ٹیکنگ یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ ان ایریاز میں ٹمبر مارکیٹ وغیرہ میں کچھ عرصہ یہ پرابلم رہے گی۔ المصطفیٰ روڈ کا ٹرنک سیوریج ہم اور یہاں روڈ بلاک کرنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا، یہاں لوگوں کے بزنس ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، تو یہاں ورک کرنا کتنا مشکل ہے ایسے علاقوں میں جو گنجان آباد ہے۔ ہاں، 2 کلومیٹر لینتھ ہے یہ المصطفیٰ روڈ کی جو ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں، ٹرنک سیوریج ہے اور کام شروع ہے موقع پر، تو اتنا عرصہ یہ اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 4 months، تو اتنا عرصہ تو کچھ ڈیفیکلٹی رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ ہو جاتی ہے تو آس پاس کے یہ سارے ایڈجوائننگ ایریاز جو ہیں وہ ریلیف میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بات مزید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ماحول کی بات کر رہی تھی، تو ماحول دوست جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جناب پلانٹیشن کریں، شجر کاری کریں، تو یہ چیزیں بلکہ جو درخت پھل دے رہے تھے وہ بھی کاٹ دیے گئے ہیں۔ ملتان کی سچویشن پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ماحول جو ہے، محکمہ ماحولیات اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے، یہ بتائیں دیجیے۔ ایسے ہے کہ جیسے ہم انوائرمنٹ کا لفظ بولتے ہیں یا ماحول کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں ہوا، پانی اور زمین 3 چیزیں شامل ہیں۔ بالکل، نو ڈاؤٹ۔ اور جب ہوا کی بات کرتے ہیں تو ہوا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں درخت چاہیے۔ جو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، درخت اس کو جذب کرتے ہیں اور اپنی پرورش کرتے ہیں، یعنی موسم اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور پتوں کے ذریعے جس کو ہم ایویپو ٹرانسپائریشن پروسیس کہتے ہیں، اس کے ذریعے بخارات ہوا میں خارج کرتے ہیں جو ٹمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آکسیجن جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، تو اس طرح درخت جو ہے وہ ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ لیکن درخت کا کاٹ دینا تو ایسے ہی ہے جیسے ماحول کو
किल करने वाली बात है। यानी हम माहौल को खराब करते हैं, माहौल के साथ दुश्मनी हो गई, माहौल के साथ दुश्मनी है कि दरख्त को काटना माहौल के साथ दुश्मनी है। तो इन हालात में दरख्तों की कटाई के सिलसिले में कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि प्राइवेट लैंड के ऊपर जिन लोगों के दरख्त हैं वो किस तरीके से काट सकते हैं, कब काट सकते हैं और उनको कौन परमिशन देगा। तो इस तरह प्राइवेट लैंड के ऊपर जितने दरख्त हैं वो लोग काटते जा रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और कानून साजी इस सिलसिले में मौजूद नहीं है। दूसरा, माहौल को जो आलूदा करने वाले हैं वो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारी गाड़ियों का धुआं है। गाड़ियाँ हमारी 15% सालाना के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं और इसमें हमारे जो स्मोक की एनालिसिस किया गया स्मोक सीजन में इस फिजाई आलूदगी का, तो उसमें 40% कंट्रीब्यूशन जो है हमारी गाड़ियों की है। बिल्कुल। फिर हमारा उसमें जो भट्ठा जात थे और फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो 23% इनकी कंट्रीब्यूशन उसमें थी। और साथ हमारे जो किचन है, जो हमारे किचन चलते हैं देहातों में और शहरों में, तो 21% इनकी कंट्रीब्यूशन भी है क्योंकि फ्यूल मौजूद नहीं है। हम लकड़ी जलाते हैं, देहातों में गोबर जलाया जाता है एज ए फ्यूल। तो ये तमाम के तमाम जो इमिशंस निकलते हैं जलने के अमल के दौरान ये फिजा में शामिल हो जाते हैं। तो इस माहौल को या फिजा को साफ करने के लिए एक तो हमें क्लीन फ्यूल बतौर फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे लेड फ्री पेट्रोल आया तो उसमें लेड की मिकदार हमारी फिजा में कम होना शुरू हो गई। फिर डीजल में सल्फर फ्री डीजल आना शुरू हुआ तो फिर अब सल्फर डाइऑक्साइड की गैसेस की मिकदार हमारी फिजा में कम होना शुरू हो गई। और इसी तरह अगर हम किचन में सुई गैस इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो बर्निंग का प्रोसेस है जो लकड़ी के जलने से पैदा होता है वो कम हो जाता है। बहुत ज्यादा है लकड़ी का इस्तेमाल, लकड़ी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। देहातों में तो गैस है ही नहीं, वहाँ पूरी की पूरी लकड़ी जलती है या गोबर जानवरों का जलाया जाता है। तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। तो हमें इस फिजा को साफ करने के लिए तमाम अवामिल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट वीक माहौलियात के दिन पे पाकिस्तान ने मेजबानी भी की, तो इस सिलसिले में कितना वर्क करने की जरूरत है, सेमिनार करने की जरूरत है, लोगों को अवेयरनेस कितने देने की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? ऐसे है कि जो इनिशिएटिव्स पाकिस्तान ने लिए बराए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो उस हवाले से दुनिया ने इसकी अहमियत को जाना। इनके इनिशिएटिव्स जो लिए गए, खास तौर पर जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया गया दरख्त लगाने वाला, तो उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की काविशों को दुनिया ने सराहा है और उस हवाले से उन काविशों के सिलसिले में ये उन्होंने मेज़बानी का शर्फ दिया पाकिस्तान को और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर 1972 से काम शुरू हुआ था कि जो ह्यूमन है ये इन्वायरमेंट से मुतासर हो रहा है और ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए, फ्लोरा और फाना की सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को जरूरी समझा गया। और हर साल 5 जून के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है ताकि लोगों को रियलाइज करवाया जाए और हमारा जो अहद है उसको तजदीद किया जाए कि हमें इन्वायरमेंट को हर सूरत में प्रोटेक्ट करना है। जितनी भी तरक्की करते जाएं, जितनी भी डेवलपमेंट कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जाए, अर्बनाइजेशन होती जाए और साथ साथ ये जो हमारे आप कॉलोनियों की बात कर रहे थे, कॉलोनियां बनती जा रही हैं, तो कॉलोनी बनाने के लिए भी इसकी कानून साजी होनी चाहिए। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है ये रिड्यूस होती जा रही है और ये जो कॉलोनियां बन रही हैं ये ह्यूमन नीड असेसमेंट के बगैर बनाई जा रही हैं। ये एक बिजनेस के तौर पे लिया जा रहा है, इसको बिजनेस के तौर पे हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। जो है बहुत सारी कॉलोनियां बना दी गई हैं, रजिस्टर नहीं है क्योंकि इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है। जब आप एक कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें पार्क का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पार्क होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मस्ट हैं जो होनी चाहिए और आप बहुत सारे कॉलोनियों में देख लें पार्क ही नहीं। पार्कों की बात तो मैडम बाद में आएगी। सबसे पहले हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, हमारी जो प्रोडक्शन है खुराक की, वो हमारी आबादी से कम होती जा रही है। हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारी सब्जियां जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, हमारे फ्रूट्स बाहर से आ रहे हैं। तो ये आप अगर देखें तो इसकी वजह क्या है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे कम होती जा रही है कि हमारी ज़राई ज़मीन जो है वो दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, तो उसके ऊपर कानूनियाँ बनाते जा रहे हैं और कानूनियाँ ऐसे बनाते जा रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही बाज़ औक़ात फील नहीं होती कि हमारी आबादी जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है उसी आबादी से हमारी अर्बनाइजेशन होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे अब कॉलोनियों को बनाने का बिजनेस जो है ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बन चुका है और ये एक तिजारत बन चुकी है, तो तिजारत के तौर पे इसको लिया जा रहा है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई कानून साजी नहीं हो रही कि हम एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कानूनियाँ ना बनाएं। अच्छा, यहाँ हमारा किसान खुशहाल नहीं है। देखिए, वो एक जमाना होता था जब किसान के पास जमीन होती थी और वो खुश होता था, इतने मुरब्बे, इतना जमीन हो गई मेरे पास और इस पे मैंने वर्कआउट करना है। अब किसान खुशहाल नहीं है।
अच्छा वो जमीन बेच कर जो है, क्योंकि कमर्शियल हो गई है, कमर्शियल अच्छे रेट और अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो इस पे खुश है, चलो जी मैं भी कोई बिजनेस कर लूंगा, मैं भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, वे ऑफ लिविंग मेरी बदल जाएगी। तो किसान का यहाँ खुश होना बहुत जरूरी है, इस पर वर्क करने की जरूरत है कि किसान मजबूर ना हो और अपनी जमीन जो है, जो उसकी रोजी रोटी भी है और उसको माँ समझता है, वो बेच रहा है। ऐसे ही है कि अब जो ज़राअत है, ये ज़राअत बहुत महंगी होती जा रही है। हाँ। बीज महंगे होते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर महंगी होती जा रही है, पानी और डीजल के पानी निकालने के लिए डीजल इस्तेमाल हो रहा महंगी हो गई है, तो प्रोडक्शन महंगी होती जा रही है और उसके जिम्मेदार जो है वो परेशान है। बिल्कुल। अगर हम जिम्मेदार की जरूरियात को पूरा करने में उसकी मदद करे गवर्नमेंट, तो वो खुशहाल होगा, और खुशहाल होगा जब तो अपनी ज़राई ज़मीन जो है ना वो तजारती मकासद के लिए हर किसी नहीं बेचेगा। अब यही हो रहा है कि वो उसको जब ज्यादा रेट मिलता है तो वो अपनी ज़राई ज़मीन तजारती मकासद के लिए बेच देता है, और इसके लिए कोई कानून साजी भी नहीं है, और इसके लिए कोई कानून साजी अभी तक मौजूद नहीं है कि ज़राई ज़मीन को तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करना है तो कब और कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही जो हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है और ये हमारी कॉलोनियाँ बतौर तिजारत इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये ज़राई ज़मीन बहुत कम होती जाएगी और हमारी खुराक का प्रोड्यूस होना ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। क्योंकि हमारी खुराक देखें गंदम है, बिल्कुल वो अभी तक हमें मुयस्सर नहीं हो रही, और अभी हमारे आटे के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह चीनी है, तो चीनी हमारे यहाँ 32 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, और गन्ना भी मौजूद है। ज़राई ज़मीन, हम ज़राई मुल्क हैं, दुनिया में हम ज़राई मुल्क के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरियात वो चीनी की पूरी नहीं हो, दिन ब दिन चीनी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गंदम का रेट, आटे का रेट बढ़ता जा रहा है, बाकी सब्जियों के वो रेट बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है, हमारी कंजम्पशन ज्यादा है, हमारी डिमांड ज्यादा है, हमारी आबादी ज्यादा है। तो हमें इस डिमांड को पूरा करने के लिए ज़राई ज़मीन का कन्वर्शन जो है उसको कन्वर्शन करना, ज़राई मकासद की ज़मीन को तिजारती मकासद के लिए कन्वर्ट करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए कि कब और किस वक्त ये जरूरी है। तो उस वक्त टाइम में आप देखें हर जगह मॉल ही मॉल बनते जा रहे हैं, इतनी तो लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है, खाली पड़े अक्सर फ्लॉप भी हुए हैं। यहाँ मुल्तान में बहुत सारे बैंक रोड पे आप चले जाएं, कितने मॉल नए बन गए हैं और बन रहे हैं। लोगों ने अपने घर जो है, घर वाली जगह जो है खुद किराए पे चले गए और वहाँ क्योंकि मेन रोड पे है तो उन्होंने कमर्शियल कर लिया, उन्होंने रिप्लेस कर लिया, तो इतने सारे मॉल बन रहे हैं। तो ये जो रुझान है ये कोई खुश आइन रुझान नहीं है कि हम समझते हैं हम तरक्की के जो है इत्तकाई मराहिल होते हैं तय कर रहे हैं, तो ये नहीं है। तरक्की है, प्रोडक्शन हमारी अपनी होनी चाहिए, हमारे ज़राअत में खुद कफील होना चाहिए, हमारे पास सारे जो अजनास हैं जिसमें पहले हम खुद कफील हुआ करते तो वो चीज़ें हमें प्रोड्यूस करनी है, लोगों के लिए तैयार करनी है ताकि बाहर से कुछ ना मंगाया जाए। तो ये ज़रूरी है, बल्कि हम देने वाले हों, हम लेने वाले ना हो। इससे मज़ीद बात करते हैं और हम चलते हैं शहजाद मनीर साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे सिस्टम की, निज़ाम की। तो यहाँ जब हम जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बजट का मसला अहम है, मशीनरी कितनी पुरानी है ये ज़रा बता दें। देखिए काफ़ी जिस इदारे में भी देखेंगे आपको मसाइल नज़र आएंगे। वासा 92 में ये बना था इदारा, तो मशीनरी का बहुत मसला है, सारी मशीनरी आउटलेट हो चुकी है। हमारे पास तकरीबन सीवर क्लीनिंग की सिर्फ 24 मशीन्स हैं, 12 सकर्स और 12 जो फ्लशिंग मशीन। ठीक है। और सारी कुछ 97 मॉडल हैं, कुछ 2005 या 6 में आई थी। तो मतलब सारी मशीनरी अब हमारी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है कि हमें नई गाड़ियां हों ताकि एफिशिएंट सर्विसेज दी जा सके पब्लिक को, और सारा ठीक है, तो हमें इसकी अर्जेंट जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट की जरूरत है, लोग धो ही नहीं रहे होते हैं। ये जो महकमा है ना ये क्या कर रहा है, ये इलाका देखे हमारा, तो अक्सर यही होता है कि हाँ, नहीं बस लोगों को तो इस चीज़ का नहीं पता होता कि जो डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह हैं। मतलब अब आप देख लें सीवरेज के सिस्टम को रन करने के लिए सीवर मैन की हमारे पास बड़ी शॉर्टेज है। बहुत सारे सीवर मैन रिटायर हो गए, कोई वफात पा गए, कुछ इस तरीके से। तो उनकी लाइफ नहीं इतना मुश्किल काम है। अगर ये मशीनरी होती तो वो ज्यादा बेहतर टिकट थी। अब जब एक वर्कर को अंदर आप भेजते हैं सर्विस के लिए, आप देखें कितने गैसेस से गुजर कर वो जो है उसको ओपन कर रहा होता है, और वो खुद कितनी जल्दी वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार, हेल्थ वाइज बहुत पुअर होते हैं। तो वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप कभी वर्क करते देखें तो हम लोगों को तो उनकी कदर करनी चाहिए। हाँ, नीचे उतर के सीवरेज के चलते पानी में सफाई करना बड़ा। अच्छा, यहाँ लोगों को अपनी कुछ चीजें बदलने की जरूरत है। देखिए लोगों में देखें बड़ा ये शऊर नहीं है, लोग
گھر بناتے ہیں اندر ماربل کی رگڑائی ہو رہی ہے، وہ سارا اس کا ویسٹ سامنے نالی بنا کے اندر مین ہول میں گرا دیتے ہیں، وہ اندر جا کے ایسا بلاکیج ہوتا ہے پھر خود بھی تنگ ہوتے ہیں بعد میں۔ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا جب میں نے ہمارا گھر بنا اور یہی ہوا، ہم نے پرواہ نہیں کی تو ہمارے کتنے سارے جو اس طرح کے سیوریج کے سسٹم سے تھے چیزیں نالیاں بند ہو گئی، تو بعد میں پتا چلا کہ یہ ان بھائی کے سارے کمالات ہیں اور ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ لوگوں خود بھی احساس کرنا چاہیے نا۔ مطلب آج بھی میرے پاس صبح آفس میں ایک پبلک کا بندہ آیا ہوا تھا، وہ یہی رونا رو رہا تھا کہ جی ہمارے کوئی ہمسائے ہیں وہ جو بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ مین ہول میں گرا دیتے ہیں، تو میں نے اسے ہنس کے کہا، میں کہا یار ہم ہر مین ہول کے اوپر ایک اس کی سیکیورٹی کے لیے بندہ تو کھڑا نہیں کر سکتے، تو لوگوں کو خود بھی تو احساس کرنا چاہیے نا، مطلب کہ اپنا جو بھی ویسٹ ہے بلاکیج کہاں جا کے ہوتے ہیں، یہ سارے پلاسٹک کی چیزیں جو ہیں جو آپ کے شاپر ہیں یہی جا کے بلاک کر رہے ہوتے ہیں، پلاسٹک کی بوٹلز بلاک کر رہی ہوتی ہیں کہیں۔ یہ آج کل یہ پانی کی بوٹلز کا بھی بہت ایکسیس ہے، شاپنگ بیگ کی طرح، یہ بھی ایک بہت بڑا ہیزرڈ بہت رول ہے۔ شاپنگ بیگ جو ہے نا سیوریج سسٹم کو چوک کر کے رکھ دیتے، اور یہ شاپنگ بیگ پہ پابندی بھی لگائی گئی لیکن وہ پابندی ابھی تک کارآمد نہیں ہوئی۔ جو پرچون کی دکانیں ہیں جو گلی محلے میں وہاں تو ہے ہی نہیں، وہ تو بڑے چاند ایک ملتان میں میں نے دیکھا ہے جہاں میں نے آبزرو کیا کہ وہ شاپنگ بیگ شروع ہو گئے ہیں، لیکن باقی تو سارے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں مطلب، اور وہ ہمارے سیوریج کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، انوائرمنٹ کے لیے تھریٹ ہے، وہ تو ہر جگہ شاپر جہاں بھی جائے گا کوڑے کے ڈھیر میں جہاں بھی ڈمپ ہوگا وہ اندر زمین میں جا کے وہ ڈیزالو ہی نہیں ہوتا وہ۔ اچھا کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں آج کل جی ہمارا اس وقت گورنمنٹ کا بڑا ایکسرسائز ہے، مطلب سیوریج کی امپروومنٹ کے لیے جو ہماری ٹرنک سیوریج لائنز ہیں ہم نے ان کی ریپلیسمنٹ لاسٹ ایئر سے گورنمنٹ نے ہمیں سفیشینٹ فنڈ دیے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے۔ سورج کنڈ روڈ کے اوپر ہم نے تقریباً مور دین 1 کلومیٹر نیئر اباؤٹ 2 کلومیٹر ہم نے ریپلیسمنٹ کر دی ہے سیوریج کی۔ ٹھیک ہے، نہیں کافی بہتر ہو گیا وہ روڈ جو ہے، میں بچپن سے دیکھ رہی تھی اس وقت اس کا سیوریج سسٹم اتنا برا ہوتا تھا، ذرا بارش آ جائے اور آپ نہ پوچھیں وہاں سے گاڑی کا گزرنا بہت مشکل سارا ہوتا اس کو کنیکٹ کر کے سسٹم کو چلا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز کالونی اور گلزیب کالونی، اچھا سب سے بڑی ہماری ٹرنک سیویج لائن ایک تھی ادھر شمس آباد اور وحدت کالونی، ٹھیک ہے، وہ تقریباً ہم نے اس کا 36 انچ آیا تھا، سکسیسفلی اس کی ساری ریپلیسمنٹ کر کے اس کو چلا دیا گیا۔ نئے پائپ ڈالے جا رہے ہیں، نہیں ڈالے، اگر ریپلیسمنٹ ہمیں یہی اوپر سے نظر آ رہی ہے، اکثر پلاسٹک کی لائن میں بھی کہہ رہی تھی آج سے میں استعمال سے گزرے تو آپ پائپ ہوتا ہے پلاسٹک، تو وہ اندر کیوں نہیں ہے، اوپر ہے، حادثے ہو سکتے ہیں، مشینری سے رکھی ہے۔ چاند ایک جگہ پر ہمیں جہاں پر کوئی نیچے کوئی ایسا بلاکیج ہوتا ہے تو بائی پاس کرنے کے لیے ہم نے وہ بیسیکلی ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ، تو وہ پرماننٹ کب ہوگا مسئلہ یہ حل؟ یہ بجٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جہاں جہاں ہمارے، اور ہم اپنی پرائرٹی کو خود لگاتے ہیں، ہمیں گورنمنٹ نے جو فنڈنگ دی ہے اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کر کے اپنے فیلڈ اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے ابھی ہم بس ود ان فیو ڈیز ہم اب ٹی بی ہاسپٹل روڈ کو شروع کرنے جا رہے ہیں چونکہ نمبر 14 سے ٹورڈز خونی برج، تو یہ ہمارا بہت ہی دونوں طرف بہت گنجان آبادیاں ہیں، سیوریج آؤٹ لفٹ ہو چکا ہے، جگہ جگہ پر آگے سیوریج نہیں چلتا، ہم نے وہ موٹرز وغیرہ لگا رکھی ہیں، تو سپیئر ہو جائیں گی، ہمارے اتنے بندے وہاں سے سپیئر ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہم۔ اچھا جہاں یہ پائپ لائن ڈل رہی ہوتی ہے وہاں ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، یہ کیا اس پہ بات کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے بھائی جلدی لوگ لگائیں یا وہاں کارکن لگائیں تاکہ جلدی کام ختم ہو، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی سیوریج کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے، اور جب بھی کہیں بھی کام سٹارٹ ہوتا ہے تو بڑا سست ہوتا ہے، وہاں کے علاقوں کے مکین جو بھی وہ بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں یار، تو اس کی کیا ریزن ہے، اس کی کیا وجہ؟ مشینری نہیں ہے کیا ہے؟ میں کیونکہ آپ وقت میں بتا رہے تھے عائشہ مینول ورک ہو رہا ہوتا ہے، یعنی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 سے 3 لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے، یار اتنا بڑا سسٹم اتنے نظام کے لیے کیا مشینری نہیں ہے، کیوں لگا دیا جاتا ہے مینول؟ نہیں دیکھیں اس کے اندر مشینری کے نہ ہونے والی بات نہیں ہوتی، یہ سیوریج کی ریپلیسمنٹ کا کام روڈ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، مینول تو اس جگہ کرتے ہیں جہاں پر کوئی اسٹریٹ کی وڈتھ بہت کم ہے، مشین نہیں جا سکتی، وہاں پر کام نہیں کر سکتا تو قدرتی بات ہے وہاں تو مینولی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ٹائم لگ جاتا ہے، مطلب ظاہر ٹائم زیادہ لگتا ہے، مطلب لیبر نے اس کی ایکسکیویشن کرنی ہے، کر کے پائپ پرانا نکالا نیا لگایا تو وہاں پر تو ٹائم لگتا ہے، ادروائز اس کے اندر جہاں پر اوپن ایریا ہے روڈ ہے تو وہاں پر ایکسکیویٹر کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال پھر بھی کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ
जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि सीवरेज की आबादियां तो हैं, जिंदगी रवां दवां, वहां से पाइप सीवरेज के में से पानी भी आ रहा है, पुराने पाइप को उखाड़ के नया लेवल करके ले करना, सीवरेज के पानी का भी निकास करना, तो उस पर टाइम लग जाता है, डिफिकल्ट जॉब है। और फिर उसके बाद आगे जाके एग्जिस्टिंग सीवरेज के साथ पाइपलाइन क्यों नहीं लगाए जाते, जो ये मसला होता है जब हम पाइपलाइन लीकेज हो जाते हैं, ये मसले देखते हैं, तो ये सवाल नहीं इसके हमारा बड़ा इसके ऊपर क्वालिटी के ऊपर बड़ा फोकस है। और नेस्पाक हमारी एक बहुत वेल नोन कंसल्टेंट फर्म है, उसी का ही सारा इसका जो है डिजाइन और साइट सुपरविजन उनकी होती है। और हमारा जो भी सीवरेज का पाइप हम का सेट करते हैं, उनकी सुपरविजन में उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी आप मुल्तान का सीवरेज सिस्टम सीधा हो चुका है, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह से जो शिकायतें आती हैं तो इसका यही मतलब होता है कि अब वो जो सीवरेज सिस्टम है जो कितने साल हो गए रिप्लेसमेंट मांग रहा था या नया करना जरूरी था तो करना बनता था, लेकिन किया नहीं है, तो अब इसीलिए शिकायतें हैं, कभी कोई इलाका कभी कोई इलाका। मैं वही कह रहा था ना कि असल में यही काम जो सीवरेज की रिप्लेसमेंट का आज से 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, तब इतने ज्यादा मसाइल ना होते। मतलब अब क्योंकि पहले किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, काम नहीं हुए, तो अब वो जरा अक्यूमुलेट हो गए मसाइल। लेकिन अब उसके ऊपर हमारा इदारे का फोकस है और हम अपनी ओन प्रायोरिटीज के हिसाब से जहां जहां पर सीवरेज की ज्यादा प्रॉब्लम है उन लाइंस को हम अब टेकअप करते जा रहे हैं। जैसे मैं भी आपको अलमुस्तफा रोड का बता रहा था, वो हमारी बहुत ही अहम ट्रंक लाइन है और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तो मिनिमम एडजेसेंट 4 या 5 यूनियन काउंसिल्स जो है वो रिलीफ पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी सुकून में आ जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। और इसी तरह ये टीबी हॉस्पिटल रोड है चुंगी नंबर 14 से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह वेरी सून। अच्छा, वो इलाका मुल्तान का जहाँ वर्क आउट करते हुए बड़ा मुश्किल हुआ या होता है हर वक्त जो है सीवरेज सिस्टम खराब हो, वो कौन से इलाके हैं जहाँ बहुत ज्यादा वर्क करते हैं आप लोग? ये शरीफपुरा का इलाका है, लो लाइन एरिया है। हाफिज जमाल से लेफ्ट पर जाएं तो वैसे ही वो लो लाइन है और वहाँ पर कुछ सीवरेज के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो उधर हमने उसका डिटेल सारे करके हमने अपना ये गवर्नमेंट को भी सजेस्ट किया है। वहाँ पर हम एक लिफ्ट स्टेशन बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पंपिंग मशीनरी इंस्टॉल करके हम उसको लिफ्ट स्टेशन के जरिए पानी को निकालेंगे। और मेरा ख्याल है ये हमारा प्रोजेक्ट इसी साल इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर वहाँ के मसाइल हल इंशाल्लाह। अच्छा जी, डॉक्टर ज़फ़र हमारे साथ हैं, और जब हम सीवरेज की बात करते हैं तमाम चीज़ें जो है हमारे माहौल को जो है ख़राब भी कर रही होती हैं और यहाँ जो मकीन रहते हैं उनकी सेहत को भी मुतासर कर रही होती है। सिर्फ वो जब हम अक्सर सिर्फ वो जहरीली गैसें और आबो हवा की ही बात करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को पर मुतासर हो रही होती हैं या हमारी सेहत को मुतासर कर रही होती हैं। तो इस पर भी महकमा माहौलियात कुछ वर्क कर रहा है, कुछ इस हवाले से कुछ बताएंगे आप? ऐसे कि जैसे मैंने बताया कि जो माहौल हमारा है वो हवा, पानी और ज़मीन पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, नो डाउट। तो सेकंड काम जो है वो सेकंड जो इसका पिलर है एनवायरनमेंट का वो हमारा वाटर है, पानी। ठीक है। तो पानी अगर हम देखें तो पानी हमारे हर शख्स की जरूरत है। पीने के लिए हम रोजाना 5 किलोग्राम पानी पीते हैं। अगर वो पानी आलूदा होगा तो ज़ाहिर है हमारी जिस्मानी सेहत भी मुतासर होगी। और शहरों के अंदर पानी वासा सप्लाई करता है और उसकी क्लोरिनेशन भी करते हैं। मुल्तान में तो माशाल्लाह काफ़ी वासा ने इसके ऊपर काम किया, जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इनका बहुत बेहतर हुआ है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हैं कुछ 60 के करीब जो इन्होंने लगाए हैं, उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे फाल नहीं है, ये एक शिकवा है लोगों को, ये आपसे जानना चाहेंगे जी। बिल्कुल जाहिर साफ पानी जो है, जो वासा के इंस्टॉल्ड जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है सारे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी हम पब्लिक को दे रहे हैं। इसके अलावा वासा के अलावा कोई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या कुछ और इदारों ने जो प्लांट्स लगाए उनके बारे में ये कंप्लेंट है, अदरवाइज वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट्स सारे सक्सेसफुली चल रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है ये भी बता दीजिए। कुछ साफ पानी की कंपेन भी आपने शुरू की, इस हवाले से बताइए किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ ये भी बताइए। शहर में हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स मोस्टली जहाँ पर हमारे कोई वाटर वर्क्स वगैरह हैं तो वहाँ हमने वो लगा रखे हैं। मसलन इधर नवाबपुर रोड पर गुलगश्त कॉलोनी के कॉर्नर पे हमारा वाटर वर्क्स है, वहाँ पर हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है। इसके अलावा शेरशाह रोड पर है। मतलब जहाँ भी हमने उनको बेसिकली हमने उसकी प्लानिंग ही ऐसे की है कि जहाँ हमारा वाटर वर्क्स है वहीं हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है। तो एक तो हम वहाँ उनको डीप बोर का पानी देते हैं, वैसे क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर फिल्टर्स टाइमली चेंज किए जाते हैं और सारा, तो हमारे प्लांट्स अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह भी क्वालिटी की कोई कंप्लेंट नहीं, वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट की। ठीक है, ठीक है। तो इस दफ़ा आपसे बात करते हैं और आपसे जानते हैं कि अब फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। कुछ प्रोजेक्ट जिन पे आप वर्क कर रहे हैं वो उस हवाले से आगाह कीजिए।
ایک تو اس کے لیے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ بہت ضروری ہے اور اس کے سورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. سورسز تقریباً آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. جیسے انڈسٹری ہماری ہے تو یہ ایمیشنز فضا میں خارج کرتی ہے اور ہر انڈسٹری کو اپنا ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگانا ہوگا. اور اب اس پہ 2 سال سے کام ہو رہا تھا اور ملتان میں تو ماشاءاللہ کافی کام ہوا ہے اس پہ. اور ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم فیکٹری والوں سے لگوائے گئے ہیں جس میں رائس ملز بھی شامل ہیں, اس میں گھی ملز شامل ہیں, اس میں ہماری اور انڈسٹریل اسٹیٹ میں انڈسٹری ہے شامل جہاں پہ ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگوائے گئے. پھر دوسرا اس میں کنٹریبیوٹر ہے ہمارے بٹھے. یہ تقریباً تو ان کو تو بند کر دیا گیا, 500 کے قریب یہاں پہ بٹھے کھینچتے ہیں جن کو زیگ زیگ پہ کنورشن ہو رہی ہے. اب زیگ زیگ پہ کنورشن جو پروسیس ہے اس میں ایک ایفیشنسی فیول کی بڑھتی ہے بھرنے کی اور ساتھ ہمارے 60% کے قریب جو ہے ایمیشنز کم ہو جاتے ہیں. اچھا, ان لوگوں کا کہنا ہے بھٹوں کے جو مالکان ہیں, میں نے بہت دفعہ انٹرویو کیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے زگ زیگ پر اگر منتقل کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل جو ورک ہے زگ زیگ پر کام کرنے کے لیے تو وہ بھی سکھانا ضروری ہے, کچھ ٹریننگ بھی ہونا ضروری ہے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ کی کوئی سبسڈی بھی ہونا ضروری ہے اگر اس سے کوئی خرچہ آتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے ان کو ٹریننگز بھی دی گئی ہیں لیکن یہ چونکہ ایک نئی میتھڈالوجی نئی ٹیکنالوجی تھی, اس کے ایمرج ہونے میں اور اس کے مکمل ہونے میں ٹائم لگے گا. اب بٹھا خیز مالکان کے جتنے بھی یہ پروپرائٹرز ہیں یا مالکان ہیں اب یہ چیز وہ سمجھ چکے ہیں. اب اس میں جب وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں, تو اس میں سکیلڈ لیبر کی کمی بھی شامل ہے, تو اس وجہ سے اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر. جب وہ تھیوری پڑھی جاتی ہے تو اور چیز ہوتی ہے, جب فزیکلی وہ کام کیا جاتا ہے تو اس میں اور مسائل سامنے آتے ہیں. تو اب اس کے اوپر بھی اوور کم ہو رہے ہیں اور ان کو ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں, گائیڈنس بھی دی جائیں گی, ورکشاپس بھی اس کے اوپر ہوئی ہیں اور یہ پروسیس ابھی جاری رہے گا کیونکہ یہ نئی میتھڈالوجی ہے اور اس کو سمجھانے میں اس کو فزیکلی اوور کم ہونے میں کافی سارا ٹائم لگے گا. اور ہم امید تو کر رہے ہیں کہ اگلے سموک سیزن تک یہ مسائل حل ہو جائیں تاکہ بٹھے جو ہر سال ہمیں بند کرنا پڑتے ہیں گورنمنٹ کو 3 ماہ کے لیے, نومبر دسمبر اور جنوری کے لیے 3 ماہ بند ہوتے ہیں, تو وہ نہ بند کرنے پڑیں. لیکن اگر وہ اسی شکل میں بند نہیں کرنا پڑیں گے جب یہ زیگ زیگ پہ مکمل کنورشن ہو جائے گی. اگر یہ مکمل کنورشن نہ ہوئی زیگ زیگ پہ اور یہ ایشوز چلتے رہے تو پھر یہ اس سال بھی ہو سکتا ہے کہ بٹھے بند کرنے پڑیں. تو جو بٹھا مالکان ہے ان سے ہماری یہی اپیل ہے, مجبوری ہے. اور جو اسموک کی سچویشن آ جاتی ہے, زہریلی گیسیں ہوتی ہیں یقیناً, اور وہ نیچے نیچے اس میں آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو اس سچویشن کے لیے ضروری ہے کہ بھٹے جو ہیں زگ زیگ پر منتقل کیے جائیں. اور یہ 2-3 سال سے یہ مہم بھی چل رہی ہے, کہا بھی جا رہا ہے بھٹے مالکان کو کہ آپ جتنا جلد ہو سکے. تو لیکن وہی بات ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی ٹیکنیکل سٹاف ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سکھائے, کچھ ورکشاپس ہوں. تو یہ اس طرح کے انتظامات حکومت کو کرنے چاہیے. جی حکومت کر رہی ہے اور ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دے رہی ہے. اب ان کے لیے انہوں نے 10 لاکھ روپے کا لون بھی رکھا ہے کہ جو لوگ اس میں لون لینا چاہ رہے ہیں, فنانشیل مسائل ہیں, تو وہ 3% کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے ان کو لون دینا بھی شروع کیا ہے. اس میں کوئی 26 کے قریب بٹھا قسط نے اپلائی کیا ہے اور لوگوں نے لون لینے کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. 26 اپلائی کیا پورے ضلع سے, تو یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اگر مسئلے مسائل ہیں تو وہ فنانشیل اسسٹنس بھی پنجاب گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے مائنڈ سیٹ کا بننا ضروری ہے کہ لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کریں اور اس چیز کو اپنے اندر اپنے دماغ میں کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے اور اس پہ عمل درآمد کریں. کہ لوگ اس کو ابھی اڈاپٹ نہیں کر رہے, ذہنی طور پہ یعنی اس کے مخالفت کرتے ہیں, حالانکہ یہ ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو آنا پڑے گا. فیوچر یہی ہے, پائیدار بھی یہی ہے. جو پرانی ٹیکنالوجی بٹھوں کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, اگر وہ کوئی آدمی اس کے اوپر دوبارہ پرانا بٹھا چلانا چاہے گا تو گورنمنٹ اس کو بٹھے کو نہیں چلنے دے گی, الاؤ نہیں کرے گی اور اس کو نہیں چلنے دے گی, کیونکہ اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. اب زیگ زیگ ہی بچا ہے اور فیوچر بھی اسی کا ہے. جو لوگ زیگ زیگ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیں گے وہی بٹھے چلیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں فضا کو صاف کرنے کے لیے جہاں ہم درخت لگائیں گے تو جو فضا میں یہ ہماری کنسنٹریشن جا رہی ہیں, ایمیشنز جا رہے ہیں ہمارے, جو آلودگی کا باعث بن رہے ہیں, ان کو ایٹ سورس کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. انڈسٹریل ایریا میں کتنا ورک آؤٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انڈسٹریل ایریا میں جو نئی انڈسٹری لگتی ہے وہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں. جی ہاں, انڈسٹریل ایریا میں یہ ہے کہ جو انڈسٹری لگتی ہے اس سے پہلے ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم لگوایا جاتا ہے اور پھر اس کو چلنے دیا جاتا ہے. کچھ لوگ وائلیشنز کرتے ہیں
تو وائلیشنز پہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو سیلنگ بھی کرتے ہیں۔ اب ہم نے تقریباً یہ جو ہمارا اسموک سیزن گزرا ہے اس میں ہم نے 172 کے قریب FIR درج کروائی ہیں جو لوگوں نے وائلیشنز کی۔ اسی طرح جو بٹھا جات تھے جنہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں تو ان کے خلاف ہم نے کوئی 800 کے قریب FIR جمع کروائی ہیں مختلف تھانوں میں۔ تو اس طرح قانونی مدد بھی لی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کنسلٹیشن بھی کی جا رہی ہے، مشاورت بھی ان کو دی جا رہی ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دی جا رہی ہے، گائیڈنس بھی دی جا رہی ہے تاکہ ہم اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ یہ آلودگی بڑھتی گئی تو یہ ایک طرف تو درخت کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہماری فضائی آلودگی بڑھتی گئی تو یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں آکسیجن بھی نہ مل سکے۔ اور جیسے ہم نے اب پانی کی بوتلیں اٹھا لی ہیں پینے کے لیے تو کل ہمیں آکسیجن کے سلنڈر بھی ہمیں ساتھ ساتھ نہ رکھنے پڑ جائیں کہ اگر ہمارے لیے آکسیجن بھی فضا میں موجود نہ ہو تو یہ سفوکیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آکسیجن کی کنسنٹریشن اگر انسان کو نہیں ملتی تو وہ سفوکیشن ہو جائے گی۔ دیکھیں دمے کے امراض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور ماسک جو ہم اب کووڈ میں پہن رہے ہیں تو یہ روٹین وائز بھی اس کا پہننا بہت ضروری ہے۔ جس طرح فضا میں آلودگی ہے، جس طرح زہریلی گیسیں ہیں، جس طرح جو ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں یہ پولوشن چھوڑ رہی ہیں، تو اس میں تو ضروری ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ایک اہم مسئلہ، ایک اہم ایشو یہ ہے جو سیوریج کا پانی ہے، اسے جو ہے نہروں میں پھینکا جا رہا ہے اور پھر وہی جو ہے پانی دوبارہ ہم لوگ پی بھی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے شہزاد منیر صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ کتنا نقصان دہ ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم صحت کی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے، تو کیا کہیں گے سوال؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ ہمارے ملتان شہر میں بیسیکلی نارتھرن سائڈ پر تو ہمارے پاس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گورنمنٹ نے بنوا دیا تھا، تو سیوریج کا پانی شہر کی نارتھرن سائڈ کا ہمارے ڈسپوزل سورج میانی سے آگے سلج کیریئر کے ذریعے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں جاتا ہے، اس کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کر کے پھر اس کو آگے چناب ریور میں وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے آفٹر ٹریٹمنٹ۔ لیکن جو ہماری شہر کی صدرن سائڈ ہے وہ ان لکیلی کئی سالوں سے پچھلے ساری گورنمنٹس کے ادوار میں بھی ہم لوگ لکھ کر بھیجتے رہے ان کو کہ ہمیں اس سائڈ پر صدرن سائڈ کا سلج کیریئر اور پلس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی ہمیں دی جائے، کیونکہ وہاں پر واقعی ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ایک ہیزرڈ کریٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈسپوزل سے جو پانی ہم پمپ کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی متبادل جگہ نہیں ہے، تو ملتان کینال میں ہم گرا رہے ہیں، ادھر پانی نہر میں پانی جا رہا ہے سیوریج کا، اس کے علاوہ نالا ولی محمد ہے اس کے اندر بھی پانی جاتا ہے، تو وہ ایک بہت مطلب پانی پولوٹ ہو جاتا ہے، آگے جا کے جانوروں نے پینا ہے، فصلوں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے واٹر کا یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، ضرورت ہے گورنمنٹ نے بہرحال اس گورنمنٹ کی یہ مطلب لوگوں کو بیسک ضروریات فراہم کرنا ان کا پرائمری فوکس ہے۔ انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ اس وقت ساہیوال اور سیالکوٹ شہر میں پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، سیکنڈ فیز میں ملتان بھی شامل ہے، تو ایشین بینک کے تعاون سے یہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، تو ہم شہر کی صدرن سائڈ پر سلج کیریئر بنا کے ریور چناب سے پہلے ٹریٹمنٹ پلانٹس بنا کے پھر اس کو پانی کو ٹریٹ کر کے پائپ لائن میں ہے، ابھی پائپ لائن میں ہے اور ابھی بنا نہیں، ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، تو اب جو بات ہے کہ یہ جو ویسٹ پانی ہے یقیناً گندا پانی سیوریج کا اور یہ نہر میں جاتا ہے اور یہی پانی جو ہے لوگ پیتے ہیں، دیہی علاقوں میں برتن بھی دھو رہے ہوتے ہیں، بچے بھی نہا رہے ہوتے ہیں، ڈبکیاں بھی لگا رہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا زہریلا ہے اور کتنا دیکھیں اس کے اوپر ہمیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ریگولر ان کی ہمیں آ رہے ہوتے ہیں لیٹرز کے لیے آپ اس کو بند کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہیوی رین ہوتی ہے شہر میں پانی زیادہ واٹر کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ڈسپوزل پر ہمارے انجینئر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پمپ کر کے پانی کو، ہم نے تو نہر میں پھینکنا ہے نا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اریگیشن کے انجینئر کھڑے ہوتے ہیں جی آپ پمپ بند کریں، ان کو اپنی نہر کا بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیسو واٹر سے کوئی نہر پہ بریچ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا ڈیمیج نہ ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، تو یہ گورنمنٹ اس کو بھارت ٹیک اپ کر رہی ہے، تو ہوپ فلی آئی تھنک دس فائنینشیل ایئر میں یہ میگا پروجیکٹ صدرن سلج کیریئر اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا یہ ہوپ فلی شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری پروجیکٹ ہے اور اس کی کاسٹ بہت اوپر چلی گئی ہے، ورنہ یہی جو ہمارے واسا کے سینئر انجینئر جو پرانے ریٹائر ہو گئے وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم جب سروس میں آئے تھے تب سے یہ چل رہا ہے، اس کو ہر دفعہ ہم اس کے ایسٹیمیٹس دے رہے ہیں کہ اس کو رکھا جا رہا ہے، لیکن آج تک سوری ٹو سے پچھلی کسی گورنمنٹ نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا،
اور اس کو اگنور کرتے آئے تو اب یہ مطلب فوکس کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزیں انسان کی صحت سے جڑی ہوئی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی، دوسری ساری نیڈز ہیں. جب ماحول کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ماحول کا حصہ ہے. یہ ماحول کا حصہ ہے، بلکہ بہت بڑا یہ ایک مطلب دیکھیں نا کہ نہر کے اندر اب سیوریج کا پانی جا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے لوگوں نے اس کو فصلوں کو بھی لگانا ہے، جانور پیتے ہیں، بچے نہا رہے ہوتے ہیں، تو کتنا بڑا یہ ایک وہ ہے. تو ہمیں خود اس کے اوپر بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کو. اور یہ ایک فوڈ چین کنٹامینیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ہماری بات کی ذریعہ ہے کہ یہ ہماری اتنا گندا پانی ہے وہ ہم صاف پانی میں ڈال رہے ہیں. یہ مطلب ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ گندے پانی کو ہم صاف پانی میں ڈال رہے ہیں، اور صاف پانی آگے فصلوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ویجیٹیبل اگائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، اور وہ سبزیاں ساری کی ساری شہر میں آ کے کھائی جا رہی ہیں. اور یہ ایک فوڈ چین کنٹامینیشن چل چکی ہے، اور یہ فوڈ چین کنٹامینیشن کے ذریعے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اور اس میں جو سلو پوائزننگ کہہ لیں اس کو، اور اس کے اندر ایک ہیوی میٹلز ہوتی ہیں جو کارسینوجینک ہم ان کو کہتے ہیں، کیڈمیم ہے، کرومیم ہے، تو یہ ہیوی میٹلز ہوتی ہیں، کارسینوجینک ہوتے ہیں، کینسر کا باعث بنتی ہیں. اور وہ ویسٹ واٹر میں ہوتی ہیں، ویسٹ واٹر سے آگے پھر وہ سائل میں جاتی ہیں، سائل کے اوپر جو سبزیاں اگتی ہیں تو ان کے اندر وہ اکامولیٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ جب انسان کھاتا ہے تو انسان کے اندر چلی جاتی ہیں. جو چارہ اگایا جا رہا ہے تو اس کے اندر وہ اکامولیٹ ہوتی ہیں، وہ ہمارے جانور کھاتے ہیں، اور جانوروں کے ذریعے خون ان میں شامل ہوتی ہیں، وہ گوشت میں شامل ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے دودھ میں شامل ہو رہی ہیں، اور وہ دودھ بھی انسان پی رہا ہے. تو یہ ایک فوڈ چین کنٹامینیشن چلنے کے لیے، اور یہ بیماریوں کا بہت بڑا ایک سورس ہے، یہ گندے پانی کا ویسٹ واٹر کا جو نہروں میں ڈالنا اور اس کے اوپر سبزیوں کا آنا. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس کو فوری طور پہ ہم ہسپتال نئے بناتے ہیں، ہم ان کو دوائیوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے ان سے پہلے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. ایک ٹریٹمنٹ پلان لگانا پڑے گا ہمیں، اور تاکہ بیماریاں کم ہوں. ہم بیماریوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ہم ان کی پریونشن نہیں کر رہے. سب سے پہلے پریونشن کرنی چاہیے، کہ جو کوئی وجہ بن رہی ہے تو اس وجہ کو روکنا چاہیے. اور یہ ویسٹ واٹر جو واسطہ کا ہے، صرف ملتان کا نہیں، پورے پنجاب کا، پورے شہروں کا ایسا ہی ہے. جو پلانٹ ہے نیکسٹ جو اس پر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ورک ہونے کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ملتان میں نہیں ہے. یہ جو واسا کا واٹر ہے، یہ پانی گندا پانی ہے، تو اس کو جو ہے یا سیوریج کا جو پانی ہے اس کو ویسٹ کرنے کے لیے یا اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹریٹ کرنے کا بات ہے کہاں پھینکا جائے. تو نہروں میں پھینک دیا جاتا ہے، تو نہروں کا پانی پھر دوبارہ آپ لوگ پی رہے ہوتے، گھروں میں آ رہا ہوتا ہے، سبزیوں کو دیا جا رہا ہے، نہری پانی بھی آپ کی فصلوں کو دیا جا رہا ہے. تو پھر کہاں گیا یہ ساری زہریلی، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہر جو ہے یہ سارا واپس ہمارے اندر ہی آ رہا ہے. تو یہ انسانی جانوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے. اچھا، تو بات کرتے ہیں محکمہ ماحولیات میں کچھ توسیع ہو رہی ہے. کیا توسیع ہو رہی ہے؟ دفتر چھوٹا سا یہاں ہے آپ کا، کچھ اس میں توسیع ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. ایسے تھا کہ اس محکمے کی اہمیت کو پچھلے 2-3 سال سے زیادہ ریکگنائز کیا گیا، اور دیکھا گیا کہ اس محکمے کی نہایت ضرورت ہے کہ ہر طرف انوائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی، فضائی آلودگی کی بات ہو رہی تھی، پانی کی آلودگی کی بات ہو رہی تھی. تو ہمارا جو محکمہ تھا یہ چھوٹا سا ہے، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ملتان ہے تو 26 آدمی کی اسٹرینتھ ہے، باقی جو ہماری ضلع ہے وہاں پہ 12-13 آدمی ہیں، اور 3-4 انسپیکٹر ہر ضلع میں تعینات ہیں. تو یہ پورے ضلع کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. تو اب ورلڈ بینک کی طرف سے ایک لون دیا گیا ہے پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے. تو اس میں اب ہمارے جو ڈویژن ہیں وہاں پہ ڈائریکٹوریٹ بنائے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں بھی ایک ایڈیشنل ڈی جی کی پوسٹ کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے مسائل جو ہیں یہیں پہ حل ہوں. اور اس طرح تحصیل لیول پہ ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے گا، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا ڈپٹی ڈائریکٹر آئے گا، ساتھ سٹاف بھی ہوگا، اس میں اسٹرینتھ ہوئی ہوگی. امید ہے کب تک یہ توسیع ہو جائے گی؟ اس میں سارے جو ایڈیشنز ہیں وہ ہو جائیں گے، کب تک ہوں گے؟ یہ تقریباً اسی سال مکمل ہو جائیں گے. ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کی اپروول دے دی ہے، تو اب باقی جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی، اور اس سال میں میرے خیال میں یہ پوسٹیں سینکشن ہو جائیں گی جو 1000 سے زائد ہیں، اور پھر ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی، اور اس طرح 1 سال میں یہ کام جو ہے نا مکمل ہونے والا ہے. اور اس طرح ہم تحصیل لیول پہ چلے جائیں گے، اور وہاں سے جو ہماری پروٹیکشن آف انوائرمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تحصیل لیول سے شروع ہوں گی. تو کتنا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے محکمہ؟ بہت زیادہ ورک آؤٹ کرنے کی. اس میں عملے کی ویسے بھی کمی ہے، لوگ تھوڑے ہیں، انسپیکٹر تھوڑے ہیں. تو جہاں یہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ
लोग जो ख्याल नहीं रख रहे, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं, चालान करना है या FIR काटना है, तो जब अमले के लोग ही थोड़े हैं तो कितना वर्कआउट करने की जरूरत है आपको? इसके ऊपर बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। हमारी ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज आ रही है, हमारी फसलें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए महकमे का मौसर होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास ज़रूरी मॉनिटरिंग के आलात भी हों, ज़रूरी उसके कानून साजी भी हो, और जो खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार भी हो। तो एट सफार ये सारी चीज़ें मौजूद है। जब कार्रवाई करनी होती तो कहीं प्रेशर आ जाता है, प्रेशर हो या आ जाए कि यार कार्रवाई नहीं करो, छाड़ दो, बस हो गया फिर कर लेंगे ठीक, तो इस तरह से भी चल होता है? जी ज़ाहिर है, पंजाब को हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम भी मौजूद है, साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है। हम जो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, ये सारी चीज़ें फेस करते हैं हम लोग। तो हम अपने कानून को फॉलो करते हैं, अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर इकबाल हमारे साथ थे। क्या मैसेज जाएगा, देखने वालों को क्या कहेंगे? मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि जो इन्वायरमेंट है ये क्लीन और ग्रीन होना ज़रूरी है, और हम सब इसके कंट्रीब्यूटर हैं इसमें आलूदगी के। तो हम अपनी हर बंदा कोशिश करे कि कम अज़ कम साल में अपने ख़ानदान के अफराद के जितने अफराद हैं, फ़र्द हैं, उतने वो पौधे लगाता रहे, ताकि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है 5 किलोग्राम रोज़ाना हम फिजा से लेते हैं, उतने हम ऑक्सीजन के प्रोड्यूसर भी बन जाए। तो इस तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है साफ़ सुथरा रहेगा। हम पौधे घर में भी लगा सकते हैं, हम अपने घर के सामने भी लगा सकते हैं, किसी पार्क में भी लगा सकते हैं। तो ये जगह लभने की जरूरत है, जगह आपको कहीं भी मिल जाएगी, बस एक पौधा आपने उगाना है, यानी एक सदका जारिया, और एक छोटा चुन्ना मुन्ना से नहीं तो उगाना, आपने बड़ा वाला जरा पौधा ले लीजिएगा, जल्दी दरख्त बन जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शहजाद साहब आप तशरीफ लाए, डॉक्टर जफर इकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।